गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब और हमारे साथ क्या कोई और भी है। आप ऐसे ऊपर सीलिंग की तरफ क्यों देख रहे हैं? ऑल गुड? नहीं ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मेरे साथ समीन फारूक और नहीं बात करो। and 59 others नहीं 6 others लेकिन यहाँ तो वाइफ अच्छा ये देखे क्या ये क्या है? कैमरा है, सीलिंग है, क्या है? वो आवाज नहीं है तुम्हें ऊपर से? नहीं मुझे कोई आवाज नहीं है और ऊपर जो चीजें रखी हुई हैं वो नहीं, मुझे बिल्कुल कोई कौन सी चीजें रखी हुई है? पीछे एक स्टेप आगे तो हो जाओ ना। या अल्लाह क्यों एक स्टेप आगे हो जाओ? गिरने लगी थी वहां से एक चीज। अच्छा नहीं फेंकना, पीछे कर दे यार, पीछे कर दे, नहीं फेंकना यार। सुबह से मेरे साथ बहुत सारे प्रैंक्स हो रहे हैं ख़वातीन और हज़रात, और ये उनमें से शायद एक प्रैंक है। और मुझे बताया जा रहा है कि स्टूडियो में कोई जिन चुड़ैल या कोई चुड़ैल तो समझ आती है, समझ आती है। ये बताओ क्या हुआ क्या जब स्टूडियो में एंटर हुई थी? मैं जब एंटर हुई तो पूरा स्टूडियो खाली था। ओके, आपके लिए प्रोटोकॉल खाली। लेकिन मुझे समझ आ गई कि क्या हो रहा है। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फिर ढूंढ लिया हम सबको। ये हुआ कि मैंने ढूंढ लिया। मुझे पता था कि कहाँ दीवारों के पीछे सब छुपे हुए हैं, तो लेकिन सबको तुमने नहीं ढूंढा ना। कुछ ऐसे यहाँ पे थे जिनको तुम नहीं ढूंढ पाई। आज मुझे नहीं पता कि शुएब क्या खा रहा है। वैसे तो कुछ पूरे जो लाइक एवरी अदर डे या Excuse me, it's healthy breakfast. It doesn't look good at all. It is good. It is tasty. Fine. तो खैर आप तो ऐसे बता रहे हैं जैसे आप जिन्नात देख सकते हैं। चुड़ैल भी कह सकती थी। नहीं, मैं जिन्नात की बात कर रही हूँ। तो मुझे लगता है आप जिन्नात देख सकते हैं। नहीं मैं नहीं देख सकता। अच्छा वैसे शुएब कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है? नहीं हुई। नहीं, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, मजाक से हटके नहीं कभी भी आपको कभी लोग बताते हैं ना हमारे से कभी कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है, हमने कभी कोई चीज़ देखी है या ऐसा कोई उनको कोई एक्सपीरियंस हुआ है, कोई इनकाउंटर हुआ है, तो वो प्रॉबली आई डोंट नो आपके साथ, आप कह रहे हैं आपके साथ कभी नहीं हुआ? नहीं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ हुआ है। हैं? क्या हुआ था? बट मैं नहीं बताना बताओ। नो नॉट एट ऑल। लेकिन आप लोग कश्मीर में हो। और कब हुआ था? बचपन में हुआ था। But I still remember. बात रह गई सिर्फ कि क्या हुआ था, वो बताइए दो। I still remember that, but I don't want to tell. बाकी ये है कि आप लोग आज हमें जरूर बताएं। आज अपना खुद बता नहीं रही, आपसे करिए बताएं। ये तो कोई बात ना हो ना। आज अपनी there is a reason, मैं बता नहीं सकती। हाँ। घबरा जाती हो। हाँ। तो आप सबने पसीना आएगा। ओके। आप सबने आज हमें बताना है, ठीक है? तो आज हमने सोचा कि ओपनिंग में कुछ डिफरेंट करते हैं और ये कि आपने हमें बताना है कि आपके साथ ऐसा क्या कभी अनयूजुअल हुआ है? एग्जैक्टली कोई ऐसी चीज़ हुई हो, कोई अनयूजुअल सी चीज़ हुई हो, मे बी वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी है, मे बी बाज़ औक़ात आपके जहन का कभी आपको कोई गुमान हो रहा होता है, हेलुसिनेशंस हो रही होती हैं, तो आपको समझ नहीं आ रही होती, बट आप बड़े हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हुआ। ऐसा कोई अजीब व गरीब किस्म का वाक़या अगर आपके साथ हुआ है तो आज हमें नाम और शहर के साथ व्हाट्सएप ज़रूर करें। आज हम प्रोग्राम में ज़रा एक सेगमेंट का एक चंक हम ज़रूर इसको डेडिकेट करेंगे और आज आपने हमें भेजना है, ठीक है? लेकिन ज़रा क्लैरिटी के साथ और शॉर्ट, ताकि मैसेज हम पढ़ भी सकें और एक अच्छे तरीके से उसको कन्वे भी कर सकें। और मैसेज सबीन पढ़ेगी, ये मैंने अभी से तय कर लिया है। गॉड, ओके। और ये भी तय करूंगा मैं कि कौन सा मैसेज सबीन पढ़ेगी। तो इसमें करना आपने ये कि ज़रूर बताएं, जैसा सबीन ने कहा ना कि बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प बताएं, तो सबीन उसको शेयर भी करेगी। प्लस ये कि आपने फिर क्या किया उसके बाद। कुछ लोग होते हैं ना, अच्छा वो फ़ौरन से घबरा जाते हैं, कुछ लोग होता है कुरान आयात की तिलावत करते हैं, उसमें बड़ी तासीर भी होती है और उसकी एक बड़ी जिसकी वजह से आपको एक सुकून भी मिलता है। सो आपने क्या किया यह हमें ज़रूर आपने बताना है। लेकिन इसके साथ साथ आज चूँकि है जुम्मे का दिन, वीकेंड की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में हमने ज़रूर सोचा कि एक तो ये बात करें कि आपने इस वीकेंड पे ज़रा कंट्रोल करना है, घूमने फिरने से बिल्कुल परहेज़ करना है, वेदर प्रेडिक्शन को देखकर ट्रैवल करना है, और इसके साथ साथ हमें ये बात भी करनी है कि जिन जिन बच्चों के रिजल्ट्स आए हैं आज हमें उसकी बात भी करनी है। तो जो पास हुआ है इसको मुबारकबाद, जिसने बहुत अच्छे मार्क्स लिए उनको भी मुबारकबाद। लेकिन आज इससे रिलेटेड बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है हमारे पास, तो इस टॉपिक पे भी हम ज़रा बड़ी खुल के आज गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि मैंने भी कुछ सुने एक्सपीरियंसेस। अभी जो रिजल्ट्स आए उनमें बहुत बुरे बच्चों के हालात बहुत बुरे थे। आई मीन 10 नंबर कम क्यों आगे, 15 नंबर कम क्यों आगे, 100 नंबर कम क्यों आगे। सो ये इस तरह की जो पेरेंट्स की तरफ से बिल्कुल एक डीमोटिवेट किया गया, बच्चों फलाने से कम क्यों आगे, नहीं ये तो छोड़ देते हैं कि तुम्हारे नंबर क्या आए हैं, तुमने किस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लिए हैं, खानदान में फलाने के इतने थे तो तुम्हारे कैसे इतने आगे, तुमने उस जितने नंबर क्यों नहीं लिए। तो ऑब्वियसली ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे आज हम डिस्कशन करेंगे। आपके नंबर आए, आपके घर वालों ने क्या कहा आपको, आज आप हमें ज़रूर बताएं। कोई ऐसा एक्सपीरियंस आप हमसे शेयर करना चाहते हो तो ज़रूर बताएं। पेरेंट्स अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताएं।
آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے بچے کیا اچھے نمبر آپ نے لیے کیا نمبر گیم کی طرف ہی میں جانا ہے, کیا ہم نمبرز ہی دیکھتے رہیں گے, یا آپ یہ بلیو کرتے ہیں کہ آپ کے بچے کو کوئی نہ کوئی اسکل بھی آنی چاہیے؟ ایبسلیوٹلی ایسا ہی ہے. تو آج اس پہ ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے, لیکن اس کے لیے آپ کو رہنا پڑے گا ہمارے ساتھ, جس میں نہ صرف یہ سیگمنٹ بلکہ اور بھی بہت سے امپورٹنٹ سیگمنٹس ہوں گے. رہیے ساتھ, یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک ٹو رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے ایک منٹ نا ڈسکلیمر دینے دو کہ اسٹوڈیو میں کچھ نہیں ہے, جو ہم بریک سے پہلے کر رہے تھے, سبین کو ہم تھوڑا سا تنگ کر رہے تھے. اس کی جو باقی ڈیٹیلز ہیں, ہاں میں نے کہا وہ اینڈ پہ بھی میں نے کیا نا, لوگ کہیں گے شاید سبین کو تنگ نہیں. ویسے دیکھیں ایسی جنات تو ایگزسٹ کرتے ہیں, ایسی تو اس میں کوئی, ہاں وہ تو جینڈر پہ کیوں آتی ہو, سیدھا سیدھا جن پورا کہو نا. جنات کا ذکر کیا گیا ہے نا, تو جنات مطلب آپ جب ایکسپلین کرتے ہیں کوئی ایسی, تو آپ جنات کی بات کریں. تو خیر ہم کوشش کریں گے کہ اگلے ہفتے میں ہم اس کا ایک سیگمنٹ بھی ضرور رکھیں کہ کیا اثرات ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں کو کیسے پتہ چل جاتا ہے, یا کیا اور اگر لوگوں کے اندر کوئی ایسی وہ چیز ہو تو پھر کیسے پتہ چلتا ہے. ہاں تو یہ ہم ذرا اگلے ہفتے اس کا ٹاپک رکھیں گے. آج کا ہمارا ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ ہے. پتہ نہیں آپ کے انٹرسٹ کا تو نہیں ہے آبویسلی. نہیں ضروری تو نہیں ہے کوئی ٹاپک ایسا ہو جو میں انٹرسٹ کا نہ بھی ہو سکتا ہے. واٹس دیٹ؟ بٹ ٹاپک بہت انٹرسٹنگ ہے. وہ یہ ہے کہ جب ہاتھوں کی خوبصورتی, ہم کہتے ہیں نا ہمارے ہاتھ بڑے پیارے لگنے چاہیے. خیر جو لوگ ڈرائیونگ کرتے ہیں ان کے لیے تو شاید بڑا ہی مشکل ہوتا ہے ہاتھوں کو ٹھیک رکھنا, لائک می, بیکاز آپ کے ہاتھ ٹین ہو جاتے ہیں, آپ جو ہے وہ پگمنٹیشن ہو جاتی ہے, اور خیال رکھنا واقعی بڑا مشکل ہو جاتا ہے. بٹ اس میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ مینیکیور پیڈیکیور کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ نے نوٹ کیا کہ آپ مینیکیور اگر کروا بھی لیتے ہیں تو اس کے باوجود ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ نیلز تب تک ہمارے ہاتھ تب تک پیارے نہیں لگ رہے ہوتے جب تک اس پہ پیارا سا نیل آرٹ نہ ہوا. تو آج ہم بات کریں گے نیل آرٹ کے بارے میں, کیا ٹرینڈز اس میں اب آ چکے ہیں, بیکاز اتنی پیاری پیاری ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں, اتنے پیارے پیارے نیلز ہوتے ہیں. میں کہوں گی کہ وہ لوگ اتنے ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں جو کہ اتنا ڈیٹیلڈ ورک کرتے ہیں, بیکاز ایک ناخن کے اوپر ویسے ایک نیل پینٹ صحیح سے لگ جائے وہ بڑی بات ہوتی ہے, بٹ اس کے اوپر ایک آرٹ ورک کریٹ کرنا یہ واقعی بہت بڑی بات ہوتی ہے. اچھا اب تھوڑا سا یہ بھی دیکھیں گے جو لوگ بہت جلدی میں ہوتے ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں. جیسے فوراً سے کسی ایونٹ پہ جانا ہے, فوراً سے کسی ایسے انویٹیشن آ گیا ہے کہ جہاں پہ وہ چاہ رہی ہیں کہ فوراً سے نیل آرٹ کروا کے چلی جائیں, تو نیل آرٹ it takes time, isn't it? ایگزیکٹ, مطلب مجھے لگتا ہے کہ ٹائم لگے, بیکاز آپ ایک سمپل نیل پینٹ لگوا رہے ہوتے ہیں سیلون میں, تو وہ اچھا خاصا ایک ٹائم آپ کا لے لیتی ہے, یہ کوٹ وہ کوٹ وہ کوٹ, مطلب 3-4 تو کوٹس ہوتے ہیں, ورنہ ادروائز وہ جو نیٹنس ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی, آپ کے ہاتھ پیر لگ رہے ہوتے ہیں. لیکن پہلے دب کھڑبا کا مطلب میں آپ سے خیر بعد میں پوچھ لوں گی بریک میں, اور تو اس کے بعد میں آپ سے پوچھوں گی اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. بٹ ایک منٹ آپ ہمیں بتائیں دب کھڑبے کا مطلب کیا ہوتا ہے. بٹ اینی ہاؤ تھوڑا سا سولوشن یہ بھی آپ نکالنے کی کوشش کریں کہ جو لوگ میرے جیسے جو کہ ناخن کھا لیتے ہیں یا ناخن بہت چھوٹے رکھ رہے ہوتے ہیں, چبانا بھی کہہ سکتی تھی, توڑنا بھی کہہ سکتی تھی, کھانا ضروری نہیں تھا, کیونکہ بہت سارے لوگ کھاتے بھی ہیں نا, چباتے کو توڑ کے پھینک دیتے ہیں. ہاں یہ بھی ہے, لیکن کچھ لوگ کھاتے بھی ہیں, بتا رہی ہوں میں آپ کو, سچی بتا رہی ہوں. تو یہ وہ لوگ کیا کر سکتے ہیں. آج بات کرتے ہیں, ہمارے پاس جی موجود ہیں آج نیل آرٹسٹ ہیں ثانیہ فاطمہ. السلام علیکم, کیسی ہیں ثانیہ؟ الحمدللہ, آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ثانیہ, بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. اور جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ ایک نیل پینٹ لگانا بڑا مشکل ہوتا ہے, تو نیل آرٹ کریٹ کرنا آپ کو سیکھنے میں بہت وقت لگا ہوگا. ایکچولی اٹ از سیلف ٹاٹ, کیونکہ جن کو شوق ہوتا ہے آئی تھنک وہ سیکھ ہی لیتے ہیں, اور مجھے شوق تھا تو کر کے مجھے آ گیا. بٹ یہ واقعی بہت باریک کام ہے, اینڈ اٹ از ویری ٹائم کنزیومنگ, اس میں بہت ٹائم لگتا ہے. بٹ اس کا یہ سولوشن بھی ہے کہ پریس آن نیلز, یہ ہوتا ہے کہ میں نیل ڈیزائن کر کے آئی جسٹ پیک اٹ, اور پھر میں کسٹمر کے گھر تک بھیج دیتی ہوں. اور وہ جیسے آپ کی طرح جو بھی بزی لوگ ہیں یا نیل بائٹنگ والے لوگ ہیں, وہ لٹرلی وہ گاڑی میں بیٹھ کے بھی نیلز لگا سکتے ہیں. دے آر سو ایزی اینڈ کوئکلی ڈن. اوکے, مطلب بیٹھے بیٹھے وہ نیل لگا لیتے ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, اینڈ دے آر کسٹمائزڈ ٹو یور سائز, تو پھر وہ بالکل سیلون لک آتی ہے, اینڈ یو آر آلویز ریڈی فار اے فنکشن. جیسے ہم کبھی جاتے ہیں نا کسی شاپ پر, ہم وہاں سے دیکھتے ہیں سائز نا اسمال, میڈیم, لارج, تو کیا اس میں نیلز میں بھی یہ ہوتا ہے؟ نیلز میں بھی سائزز ہوتے ہیں, اور اٹ از ایون اسمال, میڈیم, لارج سے بھی زیادہ انٹریکیٹ سائزز ہوتے ہیں, لائک دیر آر نمبرس. تو پھر میں ہمیشہ نوٹ پیڈ میں اپنے لکھا ہوتا ہے پرسن کا نام, تھم کا 0 سائز ہے, انڈیکس فنگر کا 1 سائز ہے, تو دے آر ویری کسٹمائزڈ. نارملی ویسے کیا سائز ہوتا ہے جو کہ آپ ہوتا ہے نا ایک سائز جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ اچھا یہ زیادہ لوگوں کے استعمال میں آ جاتا ہے, واٹ از دیٹ سائز آف نیل؟ یا نہیں ایسا نہیں ہوتا؟ نہیں ایسا نہیں ہوتا, کہ آئی یوزلی ٹیک اے پکچر آف دیٹ پرسنز ہینڈ, تو پھر آئی جج کہ اس کے نیل بیڈز وائڈ ہیں, تھن ہیں, تو یوزلی
दो कैटेगरीज में कर लेती हूँ, ऑन द थिनर साइड और ऑन द वाइडर साइड. फिर उसके हिसाब से मुझे पता है कि मुझे थिनर साइड वाले नेल्स बनाने हैं या वाइडर साइड वाले नेल्स बनाने हैं. बट यूजली ईच नेल, हर किसी के दोनों हाथों के भी नेल डिफरेंट हो सकते हैं. Okay. तो इट्स वेरी लाइक पर्सनलाइज्ड टू दैट कस्टमर. फिर तो आपके पास बहुत सी वैरायटी होगी. यस. आपके नेल का साइज कभी आपने चेक किया? मैं वही बता रही थी कि जो मेरे जैसे लोग हैं वो इनके ऊपर नेल आर्ट क्रिएट करने वाला भी परेशान हो जाएगा कि हम कहाँ क्रिएट करें, वो जो गोश्त के ऊपर ही कुछ सोल्यूशन तो होगा ना. नहीं, मेरा ख्याल है मैं कोई सोल्यूशन होगा. मैं जरा उनके पास जाती हूँ, जरा वैरायटी भी देखते हैं साथ साथ, एट द सेम टाइम देखते हैं कि मेरे लिए क्या आज हो सकता है यहाँ पे, मेरे जैसे लोगों के लिए जो कि बड़े परेशान होते हैं कि वो क्या करें जी, हम ना नेल बड़े रख पाते क्योंकि हमारे नेल्स टूट जाते हैं काफ़ी ज़्यादा. तो सानिया, ये है जी मेरे हाथ. बिल्कुल जाहिर है हमारे पास जो है ना सब लोगों के लिए सोल्यूशन है. ओके. सो अगर आप ये देखें ना, दीज आर लाइक रेडी मेड नेल्स. ये मैंने घर से बनाए हुए हैं एंड दे आर हेयर. ओके, जबरदस्त. अच्छा, ये नेल जो हमें ट्रांसपेरेंट मिल रहा होता है, बिल्कुल कलर वो था, बट आपने इसके ऊपर खुद से क्रिएट कर दिया और आपने रख दिए. ये प्रेस ऑन नेल्स दीज आर प्रेस ऑन नेल्स. ओके. और ये कितने टाइम तक स्टे करते हैं? ये डिपेंड अपॉन योर यूजेज. एक्चुअली दीज आर नमाज फ्रेंडली टू. अगर दीज एक टैब्स होते हैं, उनसे अगर आप ये नेल्स लगाते हैं ना, तो यू कैन टेक देम ऑफ फॉर नमाज. वजू किया, नमाज पढ़ी, यू कैन पुट देम ऑन अगेन. ओके. तो मेरा ख्याल है मैं इसको एक्सपेरिमेंट शुरू सब करें. प्लीज. अब कमेंट्री आप साथ साथ करें. मैं कमेंट्री साथ साथ करता हूँ. ये सबीन के हाथ हैं. ऐसी टोल्ड यू आप जी इनको मेरा हाथ वाकई मैंने कसम का बता दूं. और इसमें से 5 उंगलियां हैं मेरे हाथ, और इसमें 4 उंगलियां हैं और एक अंगूठा है. एक अंगूठा. ओह वाओ. तो 5. अब इसमें नेल्स लग जाएंगे 5. इस पे अब 5 नेल्स लग जाएंगे. अच्छा, अब इसमें वाइडर वाली लगते हैं या दूसरे लग रहे हैं? नहीं, ये फाइल भी करी है वैसे अभी. ओह, ये तो गए मेरे नाखून. नहीं, इनसे कुछ नहीं होता. ओके. ये सिर्फ आई थिंक आपने रफ किया था कि चिपक जाए. या फॉर लाइक जितनी सरफेस रफ होती है उतना अच्छा कोई भी ग्लू स्टिक करती है इसके ऊपर. डज दैट मीन कि जब बाद में ये उतारेंगे तो वो नेल फिर रफ रहेंगे? नहीं, क्योंकि आई एम नॉट यूजिंग ग्लू जो कि एल्फी की तरह होती है. दीज आर टैब्स. ओके. दिस इज लाइक डबल टेप बट फॉर नेल्स. ओके. तो ये इस तरह से नेल की हेल्थ के लिए देयर फ्रेंडली. अच्छा, ये इजीली अवेलेबल होते हैं मार्केट में? देयर इजीली अवेलेबल, और जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनको मैं खुद देती हूँ. ओके. नहीं, अच्छा, इनको जब आप उतारते हैं तो लोग अक्सर नहीं करा, जैसे एक्रेलिक की बात की, जब लोग नहीं करवा रहे होते कि आपके नेल्स बहुत रफ कर दिए जाते हैं, उससे नेल्स बहुत खराब होते हैं. तो क्या इससे भी होते हैं? नहीं, प्रेस ऑन नेल्स का यही फायदा है कि इससे जो है नेल्स खराब नहीं होते, क्योंकि ये अगर आप ये देखें तो ये दिस इज नॉट लाइक एक्रेलिक के जैसा प्रोसेस. एक्रेलिक का प्रोसेस होता है वो जो बंदा कर रहा है उसके लिए भी हार्मफुल है क्योंकि उसके अंदर टॉक्सिक्स हैं. लेकिन ये जो है दिस इज लाइक आप इजीली जो है इसको किसी भी टाइम लगाएं और उतारेंगे तो योर नेल की नेचुरल हेल्थ बिल्कुल भी नहीं खराब होगी. सही. तो अभी हमने बेसिकली एक नेल्स के नीचे एक टेप सी होती है, उसको लगाया, उसके ऊपर से उसको कवर उतारा. हाँ, ये तो बहुत ही स्टिकी है. ओके. तो उसके ऊपर नेल लगा लिया. ओह, ये तो बहुत आसान है. दैट्स इट. यस. ओह माय गॉड. और ये बहुत खूबसूरत लग रहा है. ये तो आपने मुझे नया एक सोल्यूशन बता दिया. और ऑब्वियसली अच्छा, बहुत रियल भी लग रहा है. हम जैसे लोग जो बिकॉज़ दे आर कस्टमाइज्ड टू योर साइजेस. वैसे ये अभी भी मुझे लगता है कि इससे भी छोटे साइज में आता है. आपका जो भी कस्टमाइज साइज होगा. और मजे की बात है, मुझे शादी के ऑर्डर्स आते हैं. अब जैसे शादी की कस्टमाइजेशन होते हैं, लड़कियां रखवाती हैं नाम लड़के का हाथ में, तो आई हैव रिटन नेल पे नाम कि इसकी दुल्हन, उसकी दुल्हन. दिस इज लाइक इस लेवल की कस्टमाइजेशन हो सकती है. वो तो बहुत डिफिकल्ट नहीं होता एक छोटे से नेल के ऊपर एक पूरा नाम. आई कैन डू दैट. मैं वो कर सकती हूं. अगर नाम थोड़ा सा बड़ा हो तो फिर क्या भी लिखा जाता है? फिर भी लिखा जाता है. जितना बड़ा मैं लाइक लास्ट टाइम थोड़ा उसका छोटा सा हाफ पार्ट यूज हाफ पार्ट उसका यूज कर सकते हैं. नहीं, वो पूरा यूज हो सकता है. ओके. इतना बारीक मैं लिख सकती हूँ. सही. लास्ट टाइम मैं रोट लाइक एक बहुत लंबा नाम था, वो लिखा मैंने, और साथ उसके ये भी लिखा की दुल्हन. ओह, की दुल्हन भी आपने ऐड किया. लिखने की जरूरत तो नहीं थी, मतलब पता चल रहा होता है उसी की दुल्हन है. हाँ, वैसे मुझे ये ट्रेंड आज तक नहीं समझ आई, दुपट्टों के ऊपर लिखा हुआ होता है. चलो, मैं हिंदी की समझ आती है ना, अपनी चॉइस है ना सबीन उनकी. मैं भी अपनी एक ख्वाहिश नहीं, अपनी राय का इजहार कर रही हूं. अपनी राय का इजहार कर रही हूं ना. ख्वाहिश का इजहार. नहीं, ख्वाहिश ही नहीं है ऐसी. ख्वाहिश पूरी हो गई है ना. थी भी नहीं ऐसी वाली कोई कि दुपट्टों पे लिखवाना एंड ऑल दैट. मुझे लगता है कि कीप थिंग्स सिंपल. तो अच्छा, हाँ, जिसको पसंद है. ये भी होता है ना कि किसी एक ने स्टार्ट किया, वो ट्रेंड बन जाता है, बस सब लोग कॉपी करते हैं, फिर कॉपी कर रहे होते हैं, अदरवाइज की रिक्वायरमेंट नहीं होती. और बाज़ वक़्त नहीं भी अच्छा लग रहा होता. मैं सच्ची बात बताऊं, कोई गैदरिंग ऐसी होती है या
anyhow. اچھا اس میں میں لیٹ می ایڈ ون تھنگ ایز ویل کہ اکثر لوگ کرتے ہیں نا برتھ ڈے پارٹیز میں وہ کیک پہ بھی لکھا ہوتا ہے ہیپی برتھ ڈے, اس کے اوپر ٹاپر بھی لگا ہوتا ہے ہیپی برتھ ڈے کا, پیچھے بھی لکھا ہوتا ہے ہیپی برتھ ڈے, سیش بھی پہنی ہوتی ہے ہیپی برتھ ڈے. میں کہتا ہوں اوکے فائن کیک کاٹ رہے ہیپی برتھ ڈے ہو گئی نا. اچھا یہ سارے آپ کے پاس پریس آن نیلز ہیں؟ دیز آر آل پریس آن نیلز. نہیں ایک وہ کیل والے بھی ہیں سبھی وہ کیل لگاتے ہیں اوپر ساتھ ساتھ. وہ میرا خیال ہے آپ کو خوب آنا چاہیے. یہ ان کے ناخنوں میں ہمیں نا, ہاں ویسے ثانیہ آپ کو مجھے یہ لگانے چاہیے تھے. یس دوسرے ہاتھ پہ یہ لگا لینا کیونکہ یہ سائز کے پرسپیکٹیو سے. ہاں لیکن یہ دیکھیں جی, اچھا ہم کلوز کر کے اگر دکھائیں شو کے بعد یہ بھی لگ جائیں گے. اوکے یہ دیکھیں جی, آپ کو ہم ساتھ ساتھ دکھائیں اگر کیمرہ اس کو کلوز کرے کہ کتنی خوبصورت یہ آپ نے خود اس کے اوپر کریٹ کیا, رائٹ. تو یہ دیکھیں جی, یہ بھی ٹرانسپیرنٹ نیلز جو آپ کو مل رہے ہوتے ہیں, جو ہم کہتے ہیں جی چپکانے والے ناخن دے دیں, تو یہ جو چپکانے والے ناخن ہیں ان کے اوپر جو ہے انہوں نے خود سے نیل پینٹ سے نیل آرٹ جو ہے وہ کریٹ کیا ہوا, اور ہر نیل جو ہے اس کے اوپر ایک ڈفرینٹ آرٹ ورک جو ہے اس کی ورائٹی ہمیں نظر آ رہی ہے. ویسے ایک پورا سیٹ ڈیزائن کرنے میں It really depends upon the design. For example, this one جو سبین نے پکڑا ہوا, I think یہ اس میں مجھے 3 گھنٹے لگے ہوں گے. 3 گھنٹے 4 گھنٹے. One time I did my nails and they took me 8 hours. Okay. شعیب آپ ویسے دیکھ بھی سکتے ہیں کہ بڑا ایک خوبصورت ڈیٹیل ورک. آپ نے بیگم کے پرسپیکٹیو سے میں آپ سے دکھا, آپ نہ لگا لیجیے گا لیکن میں واو ویری ڈیٹیلڈ ورک. وہ جو 8 گھنٹے میں آپ نے کیا اس میں کیا خاص بات تھی؟ اٹ واز لائک پتہ نہیں آپ کو شاید اندازہ ہے کہ نہیں, اینیمے کارٹون ہوتے ہیں, بالکل بالکل جاپنیز کارٹون, تو میں نے اس کے ایک اسپیسیفک کارٹون کے نیلز کیے تھے, اور وہ چاروں کریکٹرز جو تھے ان کے فیسز تھے نیل پہ, اور وہ جو 8 گھنٹے تھے وہ میرے صرف ایک ہاتھ کے نیل تھے. اچھا یہ دیکھیں جی میں آپ کو یہاں سے دکھاتا ہوں, یہ مجھ سے کھل نہیں رہا لیکن میں ٹرائی کرتا ہوں, یا کھل گیا. یہ دیکھیں جی, یہ شعیب آپ کو دکھا رہے ہیں اس وقت. اچھا یہ اس کی جو سرفیس کے اوپر اس پہ کیا مٹیریل کون سا استعمال ہوا ہے؟ یہ جو ہے جیلز ہوتی ہیں, لائک دس از لائک اے 3D جیل, لکوڈ فارم میں ہوتی ہے, پھر اس کو یو وی ایک لائٹ ہوتی ہے اس میں میں ڈالتی ہوں اینڈ اٹ گیٹس ڈرائڈ. رائٹ. تو فار ایگزامپل اب جب آپ نے یہ بنا لی ہے اور کسی نے اب یہ لیے لگائے ہیں, فنکشن از اوور, اتار کے رکھ دیے, ہفتے بعد دوبارہ لگ جائیں گے, مہینے بعد دوبارہ لگ جائیں گے. اور یہ جو مزے کی بات ہے, یہ جو نیلز آپ کے ہاتھ میں دیز آر یوزڈ. اوہ اچھا, لک سو نیو, اور پتہ بھی نہیں چل رہا, بہت نئے لگ رہے ہیں. ایگزیکٹلی, پریس آن نیلز کا یہ دے ری یوزیبل. اچھا مطلب ابھی یہ جو نیلز ہیں ان کو اگر میں اتار کے رکھ لوں تو میں اس کو دوبارہ یوز کریں, کسی بھی فنکشن پہ یوز کریں. لیکن اس کی جو ظاہر سی بات ہے جو گلو ہے وہ آپ کو الگ سے دوبارہ لینی ہے. یہ جو ٹیپس ہیں, ٹیپس آپ کو چاہیے, یعنی آپ رکھ لیں سبین کوئی 3 درجن ٹیپس پاس رکھ لیں. ایگزیکٹلی 3 فنکشن سے گزر گئے, 3-4 فنکشن ہے نا, 3-4. یہ اچھا آئیڈیا ہے ویسے. چلیں ویسے واقعی آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا, اور بعض اوقات واقعی جو ڈیفینیٹلی لوگ دیکھ رہے ہو کہ نماز کے پرسپیکٹیو سے بھی بہت لوگ ہوتے ہیں بہت دیر تک وہ اسٹے نہیں کروا پا رہے ہوتے. پلس سبھی میں جو ایکریلکس یا وہ جو آرٹ نیل آرٹ کرواتے ہیں اس کے بعد تو کام بھی نہیں ہوتا نا, آپ نہ گھر میں کوئی کام کر پاتے ہیں, سارے کام دوسروں کو کرنے پڑتے ہیں. مجھے واقعہ یاد آ گیا, اسے شیئر نہیں کروں گا, تو اس لیے یہ والا زیادہ بہتر کام ہے جس میں آپ نے اتارے کام کے واپس لگا لیے. ہم تو کام کرنے والے لوگ ہیں, تو میں تو کام کرتی ہوں, تو ظاہر سی بات ہے میرے لیے تو یہ مشکل, ایکریلک مشکل ہے نا, تو آئی تھنک یہ میرے لیے بہت آسان ہے. کب برتن دھلے تھے؟ تو رات کو, مطلب آپ مجھے اچھا یہ پتہ نہیں آپ میرے گھر کے برتن دھوتے ہیں؟ نہیں دھل تو جاتے ہیں گھر میں برتن, اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے. ویسے بھی کہتے ہیں نا میاں بھی مل جل کر آگے بڑھتے ہیں, تو بڑی اچھی بات ہوتی ہے. یہ میری بات ہے, مل جل کے آگے بڑھنا چاہیے ضروری. ایک پکا لیتا ہے, کھا لیتا ہے, ایک پکا لیتا ہے, کھا لیتا ہے, ٹیم ورک. اب پکانے والا پکائے اور کھانے والا کھائے نا, تو پھر کھانا تو ضائع ہو گیا, اور پکانے والے کا دل بھی دکھتا ہے کہ کیوں ایسا ہوتا ہے. تو ایک پکائے ایک کھائے, کتنی اچھی ٹیم ورک. ایک برتن گندے کر دوسرا دھو لے, ایک برتن میں کھا رہا ہے, برتن گندے ہو رہے ہیں, دوسرا برتن دھو رہا ہے یا دھو رہی ہے, کیا بات ہے. تو ٹیم ورک نا, اٹس آلویز اے ٹیم ورک, تو وی شوڈ اپریشیٹ. صحیح بات, بالکل ایسا ہی ہے. اچھا ثانیہ, یہ اگر مطلب اس میں گھر کے کام اگر کیے جائیں ہاں کر سکتے تو وہ اس میں آپ ایزیلی کر سکتے ہیں. اگر آپ انکمفرٹیبل, بہت سارے لوگ زیادہ انکمفرٹیبل ہو رہے ہوتے ہیں, اس کے لیے یہی آتا ہے نا کہ لینتھ کی کسٹمائزیشن. اب جیسے کہ جن لوگوں کو لمبے نیلز رکھنے کی نہیں عادت, تو ظاہر بات ہے دل بھی انکمفرٹیبل ود دا لینتھ, تو پھر مجھ سے لوگ بہت چھوٹے سائز کے, اب دس از آن دا لانگر سائڈ. لیکن اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں گھر کے کام بھی کروں اور میری کوئی خراب نہ ہو, کہ میری موبلٹی نہ خراب ہو, میں ہر چیز کر سکوں, تو چھوٹر سائز پہ آپ چلے جائیں. اٹس ریئلی گڈ, اٹس ریئلی گڈ. اچھا لیکن آپ اس کو چینج تو نہیں کر سکتے, فار ایگزامپل اس کے اوپر آپ کوئی اور نیل پینٹ نہیں لگا سکتے, یہ ایز اٹ از رہیں گے؟ نہیں لگا سکتے نا, اس کے اوپر. ہاں اس کے اوپر آپ چاہے تو لگا سکتے ہیں, بٹ اٹس بیٹر ٹو آرڈر اے نیو ون, کیونکہ اس پہ آپ نے کوٹنگ کیا آلریڈی, اس کے اوپر کوٹنگ ہے. اچھا ویسے جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ایوریج پرائس کیا ہوتی ہے؟ ایوریج پرائس کیونکہ پریس آن نیلز کسٹمائز ہوتے ہیں, اٹ ریئلی ڈپینڈس. دے اسٹارٹ فرام 1500
and up to so on depending on the design کہ کتنا complicated design ہے. اور پھر بھی اس لیے ریزنیبل ہے کہ ری یوزیبل ہے. اگر کریڈٹ کارڈ آپ کراتے ہیں آئی تھنک وہ 4-5 ہزار روپے لگ جاتے ہیں منیمم بھی نہیں. I think 8,000 سے starting ہے and they're not reusable. 3 weeks بعد you have to take them off. اور وہ نیلز خراب بھی کرتے ہیں. نیلز خراب بھی کرتے ہیں. وہ آپ نے بس بعد میں اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے اگر آپ نے اتارنا ہے تو وہ تو پھر آپ کو 1-2 دن میں اتارنے پڑیں گے. اور پھر وہ سیلون سے ہی اترتے ہیں اور اتارنے کے الگ چارجز ہوتے ہیں. اچھا چارجز سے ہی سارے ڈر رہے ہوتے ہیں لیکن چلیں ری یوزیبل ہے تو ظاہر ہے اس لحاظ سے. بلکہ اس چکر میں سارے گھر میں اتارنے کی کوشش کرتے ہیں اس سے اور کام خراب ہو جاتا ہے. ہاں یہ بات ہے ویسے. یہ تو ہے. یہ جو ٹیپ ہے یہ ویسے جو آپ دیتی ہیں ساتھ یہ اس کے ساتھ مطلب پیکج کا حصہ ہے. دس از دا پارٹ آف پیکج. ہاں یہ میں ساتھ دیتی ہوں لائک. اور اگر کسی نے ایڈ آن کرانا ہو تو وہ ایڈ آن بھی کرا سکتا ہے کہ مجھے ایکسٹرا چاہیے. اور کیا یہ ٹیپ بھی ایکسپینسو ہے؟ یہ ٹیپ ایکسپینسو کیونکہ یہ زیادہ ریکوائرڈ ہوتی ہے. نیلز تو چلیں ایک بار آپ نے لے لیے تو ہوا. اچھا ویسے یہ ایک ری یوزیبل بھی ہے لیکن کتنا ٹائم تک اس کی لائف ہوتی ہے؟ کب تک یہ چل سکتے ہیں؟ کتنی بار ری یوز ہو سکتے ہیں تقریباً؟ اگر آپ ٹیپ سے یوز کریں نا تو دیر بیسکلی لائف ٹائم. جتنی دفعہ بھی یوز کریں آپ کلین رکھیں نیلز کو. کیونکہ اگر آپ نے 2 گھنٹے کے ایونٹ کے لیے جانا ہے پہنے آئے اتارے سنبھال کر کے ریلی ڈیپینڈس کہ آپ کتنے سگڑ ہیں کتنے آرام سے چیزوں کو سنبھالتے. ایک گر گیا پھر تو گم ہو جائے گا. سیٹ خراب ہو گیا. پھر گلو جو ہے اس سے اگر آپ یوز کرتے ہیں تو پھر مشکل ہو جاتی ہے. گلو سے تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے بیکاز گلو وہی بات ہے گلو کا ٹیکسچر ہر گلو کا ٹیکسچر ایلفی والا ہوتا ہے. صحیح صحیح. تو پھر وہ پھر ایلفی جب نیل رہ جاتا ہے اور پھر نیل آپ کے بہت بالکل خراب لگتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. I think it's almost done. You should also try. I mean it's okay. اس میں ایسی کیا بات ہے؟ It's like مطلب اس میں ایسی کیا بات ہے؟ ہاں میں منگوا لوں گا بیگم کے لیے. یہ تو آرٹ ہے صرف. This is an art, yeah. وہ Thank تو you. اچھا ہوتا ہے. پارٹ آف آرٹ. بٹ لڑکوں کا بھی ٹرینڈ ہے. بٹ یا لڑکوں کا بھی ٹرینڈ ہے. کدھر کس طرف؟ پاکستان میں ہی ہے بٹ اٹس لائک کس سائٹ پہ؟ آن دیئر نیچرل نیل جین زی سائٹ پہ. اوکے جین زی پلیز بہیو. وہ ہوتا ہے نا دیکھیں مجھے یاد ہے کہ کافی ٹائم پہلے ایک ٹرینڈ یہ ہوا تھا کہ لڑکے ظاہر سارے نیلز تو لمبے نہیں رکھتے تھے. وہ جو یہ والا ایک چھوٹا پنکی فنگر کا جو نیل ہوتا ہے وہ اس کا نیل جو ہے وہ بڑا کر دیتے تھے. تو یہ بہت زیادہ ایک ٹرینڈ تھا جو ہم اپنی جنریشن کی بات کریں ملینیلز کی. لیکن اب اگر جین زی کی بات کریں تو کہ ٹرینڈز چینج ہوتے ہیں. تو اکثر میں نے دیکھا ہے ویسے کوئی اسی طرح سے ہی نا کوئی ایک فنگر کے اوپر انہوں نے ایک نیل آرٹ کریٹ کیا ہوا ہوتا ہے. وہ بے شک ایکسٹینشن کے اس میں نہ ہو لیکن یہ ہوتا ہے کہ اپنے ہی نیل کے اوپر ایک چھوٹا سا کوئی نیل آرٹ انہوں نے کریٹ کیا. جیسے آپ نے خارج کرنی ہے گڈ ویسے اس میں بھی کام آتا ہے لیکن اٹ لکس گڈ. یہ بتا رہی ہوں کہ خواہشات ہیں ان کی. یہ لیں جی میرا تو واہ بھائی آئی فیل گڈ. اور واقعی جب آپ کوئی ایسا اپنا خیال رکھنا ہے کیسے دکھاؤں جی ایسے دکھاؤں یہ ایسے دکھاؤ نا. ہاں ایسے دیکھیں جی میں دیکھ رہی ہوں کہاں کہاں پگمنٹیشن ایسے نیل نہیں نظر آ رہی. یہ دیکھیں یہ دیکھیں کیا اچھا یہ ساتھ ساتھ نیل آرٹ دکھا بھی رہے ہیں. آپ تو کسی ایکسچینج پروگرام پہ بھی گئی تھیں اور آپ نے وہاں پہ بھی جا کے اپنے اس آرٹ کو ڈسکس بھی کیا شوکیس بھی کیا. واٹ واز دیٹ پروگرام؟ تو بیسیکلی یو ایس ایکسچینج پروگرام تھا ویمن انٹرپرینیورس کے لیے. تو یونیورسٹی میں میرا کچھ بزنس ٹائپ بن گیا تھا تو آئی واز سلیکٹڈ فار دیٹ. ماشاءاللہ. اینڈ دین وی وینٹ ٹو یو ایس اوریگن. وہاں پہ ہم لوگوں نے اپنے آئیڈیاز پچ کیے. بیسیکلی وہ ہماری گرومنگ کے لیے تھی پاکستان کی ویمن انٹرپرینیورس کے لیے اسپیشلی. کیسے آپ نے اس بزنس کو اور آگے لے کر جانا ہے. بالکل ہمیں بتایا گیا کس طرح سے اس کو پچ کرنا ہے کس طرح سے اس کو اسکیل کرنا ہے فائنینسز کیسے بیلنس کرنے ہیں. تو وہاں پہ ٹرینرز تھے اور ہمیں اور بیسکلی فنڈنگ اپرچونیٹیز بھی تھی کہ آپ اپنا بزنس پچ کریں اور کوئی آپ کے بزنس میں انویسٹ کرے گا. بچوں کے لیے بھی کر رہی ہیں؟ بچوں کے لیے نیلز یس. زیادہ کسٹمرز بچے ہیں کہ بڑے بچے ہیں؟ اور میرا خیال ہے بچے بڑے بچے چھوٹے بچے مجھے لگتا ہے ان کا زیادہ انٹرسٹ ہے. مجھے بھی یہ لگتا ہے ٹین ایج گرلز. ٹین ایج اوکے. پھر تو آپ بھی اسی میں آ گئی سبین. چلے بٹ آفس گوئنگ گرلز بھی کہ اٹس اوکے. تھینک یو. ابھی نہیں کریں گے اس عمر میں نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ صحیح بات ہے. بوڑھے ہو جائیں گے پھر رہ کچھ نہیں جاتا نا اگر اس عمر میں بھی نہیں کریں گے. سانے تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. ہمیں ایک بریک کی طرف بڑھنا. ناظرین بریک سے واپس آئیں گے. رہیے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. آج آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کرائیں گے جن کا سفر بڑا ہی شاندار. یوں تو ڈفرینٹ ڈومین میں انہوں نے کام کیا. اگر بینکنگ کی بات کریں تو وہاں پہ 20-21 سال کا معاشرہ تجربہ.
لیکن اس کے بعد جس طریقے سے انہوں نے نیورو لنگوسٹک پریکٹیشنر کے طور پہ اپنی زندگی کو آگے بڑھایا ہے اور اس میں لوگوں کو ٹرین بھی کیا ہے. جب ٹریننگ کی ہم بات کرتے ہیں, ہر پروفیشن میں ٹریننگز آر ویری ویری امپورٹنٹ. آپ کو ایکسل کرنے میں, آپ کو گرو کرنے میں, پروگریس کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. پھر انہوں نے ایک ادارے کی بنیاد بھی رکھی, مستینگ اس کا نام ہے. اچھا, اس سے ہمیں یہ ہم نے پوچھا بھی کہ اچھا کیوں, تو مستونگ کیڈٹ کالج سے انہوں نے چونکہ تعلیم بھی حاصل کی, پھر آگے بڑھتے گئے, پھر بینکنگ ہے اپنے ادارے کا نام. ہاں, تو وائی مستینگ, تو یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ نام ہے. سید غضنفر حسین صاحب نے ہمیں جوائن کیا, ان سے آپ کی ملاقات کریں گے. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی, تھینک یو ویری مچ. میں بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں. مستینگ کیا ہے؟ دیر آر 2 affiliations with it. ایک تو یہ کہ میں خود ہارس رائڈر رہا, فرام کلاس 4th till 12th, نیزہ بازی وغیرہ اور یہ وہ سب کچھ. پیرللی جو کیڈٹ کالج مستونگ کے اسٹوڈنٹس ہیں, دے آر کالڈ مسٹینگس. اوکے, ٹھیک, جیسے گیلینز لارنس کالج گوڑا گلی کے, رابینز جی سی کے, تو اس طرح دے آر کالڈ مسٹینگس. تو ایک ایفیلیشن وتھ کیڈٹ کالج پلس ایک پیشن فار ہارسز, اور ان کے ساتھ ایک جو ٹائم گزرا ہوا, تو اس کے ساتھ آپ کی اپنی تھیم فار ٹریننگ, کہ آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ چیز کو اس طرح سے اگر آپ پریزنٹ کریں تو دے آر سم تھیمز یو نو, کہ جو آپ کی آئیڈیالوجی کے ساتھ چل رہی ہوتی. سنس آئی واز ان اے پروسیس آف میکنگ مائی سیلف ایز اے ٹرینر, اور پھر اس میں یہ کوالیفیکیشن فار نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ, یہ اسی پروسیس کا حصہ تھا. اوکے, دیٹس گریٹ. اور دین دس مسٹینگ از دا تھیم بیہائنڈ از کہ ایوری سنگل انڈیویژول ان دس ورلڈ ہیز بین گیون وتھ سم یونیک ٹیلنٹ. وہ اس کی اپنی انڈیویجویلٹی ہے, اور ہم عموماً اس کی کوشش نہیں کرتے اس کو ڈھونڈنے کی کہ میں کس چیز میں ٹیلنٹڈ ہوں, واٹ آر مائی پیشنز, یو نو, کوئی شوق ہے کہ نہیں ہے, وشفل تھنکنگ ہے, کیا ہے, ہم اس طرف دھیان ہی نہیں دیتے. اف یور پیشن بیکمز یور پروفیشن, دیٹ وڈ بی این آئیڈیل سچویشن. تو اس کی طرف ہم جو ہے ٹریننگس بھی دیتے ہیں, ٹریٹ بھی کرتے ہیں, اور لیکچرز بھی ہیں. تو یہ ہماری ایک کاوش ہے. اچھا, مین تھیمز کیا ہوتی ہیں آپ کی؟ سوری, تھیم آپ نے کیا رکھی ہے, کن چیزوں پہ ٹریننگز ہوتی ہیں؟ ہم کمیونیکیشن اسکلز, دس از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. صحیح, ہم اس کے اوپر دیتے ہیں. کانفلکٹ مینجمنٹ, سافٹ اسکلز, ان کے اوپر ٹریننگز دیتے ہیں. ایمپتھی, ابھی ریسنٹلی ہم لوگ ٹریننگز, کچھ گورنمنٹ ادارے ہیں جن کے ساتھ ٹریننگز دے رہے ہیں. تو کمیونیکیشن اسکلز اینڈ آل سافٹ ریلیٹڈ اسکلز, ہم ان کے اوپر جو ہے. اور ٹریننگ کس کو دیتے ہیں آپ؟ ڈفرینٹ اداروں, کارپوریٹ سیکٹر. یس, ادارے ہیں, کارپوریٹ ہیں, اسکولز ہیں, لائک FIFSD فوجی فاؤنڈیشن انسٹیٹیوٹ کا ایک ادارہ ہے جو کہ اسکل ڈیولپمنٹ میں کام کرتا ہے. تو وہاں پر ہم روز مارننگ لیکچر کے ایک وہاں سے اوپننگ ہوتی ہے. تو سر کافی ادارے ہیں جو کہ آپ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں سو دیٹ وہ اپنے اسٹاف کو یا اپنے اسٹوڈنٹس یا اپنے بچوں کو, ٹیم کو اپنی ٹرین کروا سکیں. یس, بیکاز کریکٹر بلڈنگ از ویری امپورٹنٹ ایسپیکٹ, رائٹ. سو کچھ ادارے ایسے ہیں جو کہ ابھی وہاں پہ ایک کریکٹر بلڈنگ کا آپ پارٹ کلیئر کر سکتے ہیں. ہم اپنے مائنڈ میں بہت ساری کنفیوژنز رکھتے ہیں, مختلف بلیوز, مختلف ویلیوز کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں. لائک خوشی کو پیسے کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں, پیسے کو عزت کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں, یو نو. خوشی کو پیسے کے ساتھ جوڑنا برائی نہیں ہے. نہیں, جس میں برائی کوئی نہیں ہے, بٹ انٹل پیسہ نہیں آئے گا تو آپ خوش نہیں رہ پا رہے ہوں گے. ایگزیکٹلی, یو نو, دیٹس اے برائی. اینڈ دین آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ وہ کر سکتے ہیں جو چیزیں آپ کو خوشی دیتی ہیں. یس, پیریللی یو ول سی کہ ایک آدمی ہے جو کہ اداس ہو رہا ہے کسی کو دیکھ کے کہ یار گاڑی میں جا رہے ہیں, میرے پاس نہیں ہے, لیکن ایک گاڑی والا دیکھ رہا ہے کسی بندے کو جو کہ موٹر سائیکل پہ 4 بچے بٹھا رہے اور ہنستے ہوئے جا رہے ایوب پارک سے نکلتے ہوئے, یو نو. سو اٹ مینس کہ خوشی پیسے سے لنک نہیں ہے, رائٹ. لیکن اگر ہم اس کو اٹیچ کر دیں اس کے ساتھ, تو انٹل لیس پیسہ نہیں آ رہا تو خوش نہیں رہ پا رہے. وہ ایک فیکٹر ضرور ہو سکتا ہے لیکن وہ سب پہ حاوی نہیں ہو سکتا. یس, اٹس اے ڈفرنٹ. مثال کے طور پہ پیسہ از اے ویلیو, رائٹ, اینڈ ہیپینیس از این ایموشن. سو یو آر کنیکٹنگ رانگ ایموشن ٹو رانگ تھنگ, جبکہ وہ ایک الگ اس کا ایک سینیریو ہے. سو دیٹس ہاؤ وی یو نو کیپ کنفیوزنگ آور مائنڈ سم ٹائمز, وچ اسٹارٹس بیکمنگ ہرڈل فار آور اون گروتھ. اینڈ ہاؤ ڈو یو ٹرین؟ اس میں NLP کا رول کیا ہوتا ہے؟ سی, جیسے ابھی میں نے ایک کانسیپٹ آپ سے بات ڈسکس کی, یہ تھوڑا سا آپ کو اس میں تھوڑی سی ہلکی سی سب کانشیس لیول پہ کہیں کلیئرٹی آ رہی ہوگی. یو مائٹ بی ہیونگ سم کوسچنز ان یور مائنڈ رائٹ ناؤ. سو ہم ان کو جب کانسیپچل چیز کو ٹرین کرتے ہیں اینڈ ان کو اس چیز کو بتاتے ہیں اور اس کی پریکٹس کرواتے ہیں وائل دا ٹریننگ پروگرام, جس میں ایکٹیویٹیز انوالو ہوتی ہیں. سو ایٹ لیسٹ دے گیٹ ٹو نو. لیٹر آن
اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو یہ تو ایک الارمنگ سچویشن ہے. آپ کو پتہ ہے اور آپ پریکٹس نہیں کر رہے تو شاید کسی دن شروع کر دیں, یو نو. سو دیر از اے چانس. تو ہم اس چیز کے اوپر بچوں کو بھی ٹریننگس دے رہے ہیں, اور پرٹیکولرلی کمیونیکیشن کے لیے ہمارے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ انہینسمنٹ آف کمیونیکیشن از ویری امپورٹنٹ. وہ صرف آپ کارپوریٹ یا اپنی جاب کے اسپیکٹ میں نہ دیکھیں, آپ دیکھیں کہ آپ گھر میں کیسے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. مطلب آج کل پیرنٹنگ کی بہت زیادہ بات ہوتی ہے, ڈسکشنز ہیں, یہ بیسیکلی آر فیلئر ہے, رائٹ. صحیح بات ہے. That is, so unless we will be thinking کہ this is not thinking in a way کہ this is our failure, اور ہم ایکسپیکٹ کریں کہ بچہ کیوں نہیں بدل رہا, you know, so this is a process wrong. وہی again, you know, اس کا سولوشن کسی اور طرف, کسی اور اسپیکٹ میں ہوتا ہے, but we keep looking at it from a different aspect. اب موضوع سے ہٹ جائیں گے, لیکن ہم ایز اے پیرنٹ فیل کیوں ہوئے؟ کیونکہ ہم نے ان کے سامنے ایز اے گڈ ایگزامپلز ان کو دکھایا نہیں اپنے آپ کو. ٹھیک, ہم دیکھ رہے ہیں موبائل ان کے سامنے اور ان کو کہتے ہیں کہ مت دیکھو, یو نو. سو یہ وہ والی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ بہت انیشیلی اسٹیج سے نگلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. اور بچے کے فرسٹ 7 years آر ویری 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 امپورٹنٹ. اچھا, اسی ٹائم پہ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو کیا سمجھ ہے. ہمارے گھر میں اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ چھوٹا بچہ جب آپ اس سے بات شروع کرتے ہیں, آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اس کی لرننگ ایبلٹیز کتنی ہائی ہوتی ہیں, کہ آپ جس زبان میں اس بچے کے ساتھ بات کرنا شروع کرتے ہیں وہ کچھ منتھس میں وہی زبان میں بات سمجھنا شروع کر دیتا ہے, اور پھر کچھ ٹائم کے بعد وہ اسی زبان میں کمیونیکیشن شروع کر دیتا ہے. کوئی بھی زبان سیکھنا کسی بڑے انسان کے لیے بھی جسٹ امیجن وہ کتنا مشکل کام ہے. تو سوچے کہ وہ بچہ کتنا آبزرو کرتا ہے, کچھ منتھس کا بچہ سے وہ کتنا آبزرو کرتا ہے, اور اس کی لرننگ ایبلٹیز کتنی ہائی ہوتی ہیں. اور ہم اکثر کہتے ہیں کہ بچہ اس کو کیا سمجھ ہے, اور وہی شور شرابہ گھر میں یا وہی لڑائی جھگڑے, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ود ان مطلب 3-4-5 مہینے کے بچے کو دیکھیں کہ وہ روتا ہے فون کے لیے کہ اس کے کارٹون لگے ہوئے اس کے سامنے. 6 مہینے کا بچہ کہ بھئی کارٹون اس کے سامنے لگے, فون اس کے سامنے ہو, یا اماں فون پہ بات کریے تو وہ رونا شروع کہ فون مجھے دے دیں. کیوں؟ کیونکہ اس کے سامنے وہ فون استعمال کیا جا رہا ہے, تو اس وجہ سے اس کی اٹینشن یا اس کو بھی ایڈکشن ہو گئی ہے. ہی از لرننگ دیٹ. اور بچے تو شروع میں دے ڈونٹ لرن بائی ٹیلنگ دیم, دے لرن بائی واچنگ, رائٹ. اور اس کی لاجیکل ریزن یہ کہ ہم آج کل بھی جو نارملی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں ڈے ٹو ڈے, وی لیو 90 to 95% ود یور سب کانشیس مائنڈ, انکانشیس مائنڈ, وٹ ایور یو کال اٹ. اینڈ جو بچے ہیں وہ ان کی انیشیل اسٹیج جو 7 years تک وہ دے لیو ود دیئر سب کانشیس. کانشیس جو ہے دیٹ از انڈر ڈیولپمنٹ, وہ ابھی ڈیولپ ہی نہیں ہوا. تو اسی کے ساتھ ہی آپ نے زندگی گزارنی ہوتی ہے. اگر وہ شروع میں ہی اس کے اندر کچھ, آپ مثال کے طور پہ اگر آپ بچوں میں انیشیل اسٹیج میں ایج آف لرننگ کو پینشن کرتے ہیں, ٹھیک, سو ان کا ایٹیٹیوڈ ٹورڈز لائف وڈ بی آلویز فار لرننگ. ویری ٹرو. اینڈ دس از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ کوالٹی, تاکہ آپ کبھی بھی کسی جگہ بھی کسی لیول پہ بھی اسٹک نہ ہو. یو کیپ گروئنگ. That's true. Unless you will stop learning, جو کہ پھر ڈاؤن فال اسٹارٹ ہوتا ہے. جہاں سے آپ نے سیکھنا چھوڑ دیا وہاں سے تو آپ ختم ہو گئے. جی بالکل. کمیونیکیشن سکلز پہ چونکہ آپ کی ٹریننگ کا زیادہ فوکس بھی ہوتا ہے, بہت سے ایسے پروفیشنلز جو کہ سم پی ایچ ڈی ڈاکٹرز ایز ویل اپنے پروفیشن میں بڑا اچھا وہ ایکسیل کر رہے ہوتے ہیں, لیکن لوگوں سے کمیونیکیشن میں ان کا بہت ایشو آ رہا ہوتا ہے, وہ کمیونیکیشن نہیں کر پا رہے ہوتے. چونکہ آپ ٹریننگ کراتے ہیں, تھوڑا سا ٹپس دیں آج ہمارے ناظرین کو. اچھا, what are those tips جس کی وجہ سے ہم کمیونیکیشن بہتر کر پاتے ہیں؟ See, I've been trained in a very orthodox style. I've been in cadet college. میرے اوپر کچھ ٹیچرز نے ڈبیٹس میں, تقریروں میں ادھر ادھر مختلف انسٹیٹیوشنز میں جایا کرتے تھے. کیڈٹ کالج کوہارٹ اور مختلف کیڈٹ کالج پٹارو. خیر, تو وہاں پر ہم لوگ جو ہیں انعام بھی اور پرائسز کیڈٹ کالج وغیرہ کے لیے, لیکن اس درمیان میں ایک ٹریننگ پروسیس ہوتا تھا. وہ تو تقریروں کے اسٹائل میں ہوتا تھا, بٹ اف یو گیو می اے چانس میں ایک چیز ڈیمانسٹریٹ کر کے آپ کو دوں. ایک تقریر تھی ان کیڈٹ کالج پٹارو, تو اس کا ٹاپک تھا واٹ مین ہیز میڈ آف مین. اس میں اب ہمارا پریکٹس کیسے ہوتی تھی کہ پہلے رٹا لگتا تھا اس چیز کو. نا وہ رٹا لگ رہا ہے اور وہ اتنا ٹف رٹا ہوتا تھا کہ دماغ میں نہیں چلنا چاہیے, وہ زبان سے نکلنا چاہیے.
اوکے اس کی ایگزامپل میں بھی آپ کو دے دیتا ہوں کہ ایک پوئم تھی انگلش کی کہ On the steering seat in my sleek car, my dream is driving to a city bar. The street is lonely, left by night, and billboards come across my weary sight. Every picture, every written puts humanity in doubt, and all looks wet with drizzling tears from clouds. I see a young man carrying Kalashnikov and a girl grow old with a dowry low. A vampire sucking his laborer's blood on a boat. I see a corruption flood. There I see a cornered child crying at city's brink. Here I find the poet's image as if he speaks of man. That much it grieved of my heart to think what man has made of man. واو یہ تو پورا رٹا ہوا ہے. یہ اب آئی تھنک 9th کلاس کا ہے. اوکے ٹھیک ہے, لیکن جب یہ ڈیمانسٹریٹ ہو رہی ہے تو اب اس میں آپ سٹائل ڈال رہے ہیں, آپ پریکٹس ڈال رہے ہیں, آپ ایکشنز ڈال رہے ہیں کہ پہلی لائن آ رہی ہے کہ آن دا اسٹیئرنگ سیٹ ان مائی سلیک کار مائی ڈریم از ڈرائیونگ ٹو اے سٹی بار دا اسٹریٹ از لونلی لیفٹ بائی نائٹ. اب آپ اس میں ایکسپریشنز ڈال رہے ہیں اور سارا پھر ایک ناؤ یو پریکٹس اٹ ان فرنٹ آف مرر. Okay. And then you see what suits you the best. You know, so you evolve your own style rather copying someone's style. All right. Does that mean کہ اگر آپ نے کسی سے ملاقات کرنے جانا ہے, فار ایگزامپل آپ نے باس کے پاس جانا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کمیونیکیشن اسکلس تھوڑی سی ویک ہیں, آپ شاید اپنا کیس صحیح طرح پریزنٹ نہیں کر پائیں گے یا سمہاؤ کسی بھی سچویشن میں, تو کیا آپ پہلے پورا لکھ کر پریکٹس کریں؟ جی, I'll tell you something. There is something called talent, something called skill. Both are different. Anything جس کے ساتھ آپ نے اسکل کا ورڈ جوڑ دیا that can be learned. Okay, and with the practice you can perfect it or at least bring it to the higher level. یہ اسکل ہوتی ہے. مثال کے طور پہ میں بھی جا رہا ہوں اور میں نے آپ سے ملنے آنا ہے, صحیح, اور میں شیشے کے سامنے کھڑا ہوں, السلام علیکم, السلام علیکم, say السلام. I got 3 expressions. Right. And I feel which one suits me. اوکے. ٹھیک, اگر یہ چیزیں آپ اگنور کر رہے ہیں اور آپ چاہ رہے ہیں کہ میں امپروو ہو جاؤں, دیٹس ناٹ پاسبل. اوکے, تو آپ ٹریننگ میں لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے یا آپ تھوڑا سا پریکٹس ہم ان سے کرواتے بھی ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کو یہ یو نو ہیزیٹیشن ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں لاٹس آف ڈریمز ڈائی ڈیو ٹو ہیزیٹیشن, یو نو, کہ آپ کرتے نہیں, کرنا چاہ رہے ہیں. اور آلریڈی دے آر سم پبلک فورمز آلسو, جیسے ٹوسٹ ماسٹر کلب ایک فورم ہے جو کہ پبلک اسپیکنگ کو بچے وہاں پہ ممبر بنتے ہیں. دے گیٹ اے چانس ٹو اسپیک ان فرنٹ آف پبلک ٹو انہینس دیئر ووکل ایبلٹیز, دیئر باڈی لینگویجز, دیئر ورڈ. سوری, پلیٹ فارم دوبارہ بتائیے گا. ٹوسٹ ماسٹر کلب. ٹوسٹ ماسٹر کلب. یس یس, اسلام آباد انٹرنیشنل ٹوسٹ ماسٹر کلب. اوکے. یہ ایکچولی ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے جو کہ پبلک اسپیکنگ کے اوپر. اوکے, تو اس میں لوگ انرول ہو جاتے ہیں اور پھر ان کو چانس ملتا رہتا ہے اور وہ کرتے رہتے ہیں اور سیکھتے رہتے ہیں. دے پریکٹس اینڈ ان کے سسٹم ہے, لیولز ہیں, ایک پراپر ایک فورم ہے. صحیح. جی جی جی, دیٹس گریٹ. اور این ایل پی کو بھی آپ اس میں اسی طرح انکارپوریٹ کرتے ہیں؟ سی, این ایل پی از ناؤ your quality of your life is directly linked with your mental state, directly proportional, right? So with the NLP point of view, our training programs are designed with that concept. Okay. You basically understand the concept of why you act like that. ٹھیک ہے, مطلب ابھی مثال کے طور پہ آپ اکثر ہم کچھ بھولتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار کیا تھا, right? Now this is a trick. Your body is very smart, right? تو ہوتا یہ ہے کہ the moment you know reduce the intensity of light in front of your eyes, you get a chance to shut your conscious mind, jump to your unconscious mind, look for that memory کہ وہ کیا تھا. لیکن وہ آپ سوچتے نہیں کہ ہاتھ ادھر جائے, لیکن چلا. So this self awareness comes along with the training programs جو کہ ہم اس طرح ڈیزائن کرتے ہیں NLP کے ساتھ. زبردست سر, بہت اچھا کام کر رہے ہیں. بیکاز ہماری ینگسٹرس کی اگر میں مینلی بات کروں تو ان کو بھی بہت ضرورت ہے کہ کمیونیکیشن پہ کام کریں. ایٹ دا سیم ٹائم بہت امپورٹنٹ بات شعیب آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی کہ لوگوں کے پاس اسکل ہے, ان کے پاس نالج ہے, وہ بڑے لائق ہیں, لیکن کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے ہوتے, اپنا ایک اور اپنی ایک پرسنالٹی وہ ڈیولپ نہیں کر پا رہے ہوتے. تو بہت ضروری ہے کہ اس طرح کی ٹریننگز جو ہے وہ لی جائیں. بہت شکریہ پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین, ہم بڑھیں گے ایک بریک کی جانب. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک
کہتے ہیں خوش آمدید. آج کا ہمارا موضوع ہے ہارٹ اٹیک, دیٹ ٹو ان ینگر پاپولیشن. اور آج کل ایسی خبریں بھی کافی زیادہ آ رہی ہیں, ایسی ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں کہ ہماری, کیونکہ ہم پہلے تو ایک ایج رکھی ہوتی تھی نا کہ جی وہ بوڑھے ہو گئے ہیں, اب ان کے خیال رکھا جائے کیونکہ ہارٹ ویک ہو گیا ہے, ہارٹ اٹیک کا خدشہ بڑھ جاتا ہے. بٹ اب اگر دیکھا جائے تو شعیب کافی ینگ ہماری جو جنریشن ہے ان میں ہم ہارٹ اٹیک کے کیسز دیکھ رہے ہیں. اور ایسے بھی ایسی ویڈیوز جس میں دیکھیں کوئی ایسا سمٹم نہیں فیل ہوتا, کوئی درد نہیں, ڈائریکٹ ہارٹ اٹیک اینڈ ڈیتھ ایسی ہو جاتی ہے. تو آج اس موضوع پہ بات بھی کرتے ہیں کہ کیا ایسے ریزنز ہوتے ہیں کہ سڈن ہارٹ اٹیک اینڈ ڈیتھ. کنسلٹنٹ کارڈیولوجسٹ ہیں ڈاکٹر ناصر گردیزی صاحب, ان کو ویلکم کرتے ہیں. سر السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام, تھینک یو ویری مچ. ہم نے بہت ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں. ریسنٹ ایک ٹیچر کی ویڈیو بھی سرکولیٹ ہوئی سوشل میڈیا پر کہ وہ کلاس میں پڑھا رہے تھے اور سڈن ہارٹ اٹیک اینڈ ہی ڈائڈ ایٹ دا اسپاٹ. اسی طرح بہت سے کیسز ہم نے دیکھے ہیں کہ اچانک سے اتنی سیویئر آپ کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے کہ آپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, حالانکہ پہلے کوئی آپ کے اسٹنٹ نہیں ڈلا ہوا, آپ کوئی ایسے ہی ایسا عارضہ نہیں ہے, سمپٹمز بھی نہیں ہیں. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا ریلیونٹ ٹاپک ہے جو آپ نے آج اس پہ ڈسکشن ہوگی یہاں پہ انشاءاللہ. تو یہ اس کو ہم کہتے ہیں میڈیکل ٹرمنالوجی میں پری میچور کورنری آرٹری ڈیزیز. یعنی ایک پہلے سے کنسیپٹ ہوتا تھا کہ یعنی ایک ایج آئے گی, اس کے بعد ملٹیپل رسک فیکٹرز, جو میجر رسک فیکٹرز ہارٹ کے ہوں گے, ڈائبٹیز ہے, ہائپر ٹینشن ہے, اوبیسٹی ہے, کولیسٹرول کے ایشوز ہیں, فیملی ایشوز ہیں, جینیٹکس کے ایشوز ہیں. تو وہاں پہ ہم سمجھتے تھے کہ ایج کے بعد ہارٹ اٹیک آنا پیشنٹ کو, اور ایکسپیکٹڈ جس طرح جس کو کہتے ہیں نا کہ ہارٹ اٹیک آنا. تو آج کل کیونکہ ینگ پاپولیشن میں بھی جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ ایک ٹیچر کے لیکچر کے دوران ان کو ہارٹ کی تکلیف ہوتی ہے تو آن اسپاٹ ان کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے. تو یہی ریزن ہے پری میچور کورنری آرٹری ڈیزیز, یعنی وقت سے پہلے ہارٹ اٹیک آنے کے مختلف اس کی وجوہات بھی بہت مختلف ہیں, جو اب نیور رسک فیکٹرز یا ان کو ناول رسک فیکٹرز کہا جاتا ہے. اس میں مختلف چیزیں جو کہ کنونشنل رسک فیکٹر سے وہ مختلف ہیں, اور اس میں خاص طور پہ تو فیملیل ہائپر کولیسٹرولیمیا جو ہے, کولیسٹرول کا میٹابولزم کا ڈس آرڈر جو فیملیز میں رن کرتا ہے, سب سے امپورٹنٹ وہ چیز ہے. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ لائف سٹائل کے اندر جو چینجز آ رہی ہیں, ڈائٹ پیٹرنز کے اندر جو چینجز آ گئی ہیں. اس کے علاوہ کچھ ناول رسک فیکٹرز بھی ہیں جن میں لائپوپروٹینز, یہ بھی ایک خاص قسم کا کولیسٹرول کی ٹائپ ہی ہے. ہائی سینسٹیوٹی CRPs ہیں, اس کے اندر ہوموسسٹین لیولز ہیں. پھر اس کے علاوہ فبرینوجین لیول ہے. کچھ جین میوٹیشنز بھی ہیں آپ کی جینیٹکس کے اندر, چینجز بھی آئی ہیں, اس کی وجہ سے بھی وقت سے پہلے ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. پلس جو جینیٹکس سے ہٹ کے ایپی جینیٹکس, یعنی جو آپ کے بیہیویئرز ہیں لائف کے بارے میں, یعنی ہم وقت پہ سو نہیں رہے, وقت پہ کھا نہیں رہے, ڈائٹ کے, کھانے پینے کے, لائف سٹائل پورے پیٹرنز ہی چینج ہو گئے, ایپی جینیٹکس وہ بھی چینج ہوئی ہے. یہ بھی ایک میجر رسک فیکٹر ہے وقت سے پہلے ہارٹ اٹیک آنے کا. صحیح. ڈاکٹر صاحب ابھی یہ جو سمٹمس ہوتے ہیں اسپیشلی ہماری ینگ جنریشن, کیونکہ ابھی جس طرح شعیب نے بات کی کہ وہ ویڈیوز ایسی آ رہی ہیں ہمارے سامنے کہ بس سڈن ہارٹ اٹیک, کیا سمٹمس ہوتے ہیں ان کو اگنور کیا جاتا ہے, یا سمٹمس سویئر نہیں ہوتے, یا کیا واقعی جو ہماری ینگ جنریشن کو جو سڈن ہارٹ اٹیکس ہو رہے ہیں کوئی سمٹمس ہوتے ہی نہیں ہیں؟ نہیں, سمٹمز قدرت نے اتنے وائٹل آرگنز, اتنے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا, اور اس کے وائٹل آرگنز جب ہیں تو اس کے اندر اللہ نے ایک الارم سسٹم بھی رکھا ہوا ہے جس کو ریکگنائز کرنا انڈیویجول کی اپنی رسپانسبلٹی ہے. چھوٹے موٹے الارم ہوتے ہیں, سمٹمز بھی آتے ہیں, اور ہم ڈینائل میں رہتے ہیں زیادہ تر لوگ, اور اپنی اسیسمنٹ میں رہتے ہیں کہ مجھے کچھ نہیں ہے, پرابلم نہیں ہے. اپنی ہم پیشنٹس کو بھی یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ اپنی تسلی میں رہنے سے بہتر ہے کہ آپ ڈاکٹر سے چیک اپ کرا کے ڈاکٹر کی تسلی میں رہیں. اگر وہ آپ کو ری ایشور کرتا ہے کہ آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے تو پھر آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو کوئی پیلپیٹیشنز ہو رہی ہیں, چیسٹ میں ڈسکمفرٹ ہو رئی ہے, وقت یعنی ضرورت سے زیادہ سانس پھول رہا ہے, جو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس سے زیادہ آپ کو سانس پھول رہا ہے, یا آپ کو ایڈیما باڈی کے اندر کہیں ڈیولپ ہو رہا ہے, یا آپ ان یوزول, یعنی پہلے آپ کی ایکسرسائز کیپیسٹی مختلف تھی, ابھی آپ کی مختلف ہے, اگر آپ کی یعنی سمٹومیٹالوجی آپ کو کوئی چینج محسوس ہو رہا ہے اپنے اندر, تو ہمیشہ ایک ڈاکٹر کو اوپینین لے کے اپنی اسیسمنٹ ضرور کروائیں. اور کیا ٹیسٹ ہیں جو کروانے چاہیے اور کس ایج میں کرانے چاہیے؟ دیکھیں اس میں تو سب ٹیسٹ سب پیشنٹس کے نہیں ہو سکتے, یہ تو اسپیشلائز آپ نے انڈیویجولائز کرنا ہے پیشنٹ کو, اس لیے تو اس کی ہسٹری, اس کی ایگزامینیشن, اس کا چیک اپ اور اس کی بیک گراؤنڈ ہسٹری, بہت ساری چیزیں اس میں امپورٹنٹ آ جاتی ہیں کہ وہ چیزیں دیکھ کے آپ انڈیویجول کے رسک پروفائل کے حساب سے اس کو ایک سینیریو میں لے کے پھر اس کی آپ ٹیسٹ کریں گے کہ اس کی ریکوائرڈ ٹیسٹنگ کس ڈومین میں بنتی ہے, اور آپ اس کو کیسے رول آؤٹ کریں گے کہ اس کا کوئی کارڈیک پرابلم نہیں ہے. اس کو ہمارے ہاں تو صرف اور صرف ہارٹ اٹیک کو ہی سمجھ جاتا ہے کہ ہارٹ اٹیک ایک ہارٹ کی بیماری ہے, حالانکہ ہارٹ کی ملٹیپل اور ویلوز کے ایشوز اپنے ہیں, اس کے پمپ فنکشنز کے اپنے ہیں, اس کی انفیکشن بھی ہو سکتی ہے. ہارٹ اٹیک کو لیڈ
کی طرف لیڈ کرتے ہیں آپ کو. جی ایگزیکٹلی. اچھا ڈاکٹر صاحب, کیا ان لوگوں کو, کیونکہ آپ نے بتایا کہ سب کے ٹیسٹ یا کوئی جنیرک ٹیسٹ تو نہیں ہو سکتے, ہر ایک کے لحاظ سے آپ اس کو ٹیسٹ پرسکرائب کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, جن لوگوں کی فیملی ہسٹری ہوتی ہے ہارٹ اٹیک کی, کہ ڈیتھس کافی زیادہ ہارٹ اٹیک سے ہوئی ہوئی ہیں یا پھر ہارٹ ڈیزیزز وہاں پر ہیں, تو کیا اس میں جو ینگ جنریشن ہوتی ہے اس کو بغیر کسی سمٹم کے, تکلیف کے, اپنے ٹائملی ٹیسٹ کروا لینے چاہیے؟ کیا وہ بھی ٹیسٹ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کی ہسٹری کیسی ہے فیملی کی, اور اس کے لحاظ سے آپ ٹیسٹ پرسکرائب کر رہے ہوتے ہیں, اور کتنے ٹائم کے بعد یا کس ایج میں ایک پراپر چیک اپ ہونا چاہیے؟ جی, فیملی ہسٹری تو بہت بڑا میجر رسک فیکٹر ہے آپ کو وقت سے پہلے ہارٹ کی تکلیف ہونے کا. تو اس کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ ایک ٹائم سے پہلے, جس طرح عام روٹین میں ہم سمجھتے ہیں کہ 40 ایئرس کے بعد ہارٹ کی اسکریننگ کریں, تو ایسے لوگوں میں ہم سجیسٹ کرتے ہیں کہ وہ 35 ایئرس سے پہلے اپنی ہارٹ کی اسکریننگ پوری کروائیں. اس میں پھر آپ اس کے لپڈ پروفائل کو بھی دیکھیں گے, اس کی ہارٹ کی نان انویزیو ٹیسٹنگ پہلے کر کے دیکھیں گے آپ نے, جس میں ایکو ہے, ای ٹی ٹی ہے, ای سی جی ہے, باقی چیزیں کر کے دیکھیں. پھر اس میں دیکھیں گے کہ اگر نان انویزیو ٹیسٹنگ میں کوئی, اگر آپ کو رول آؤٹ ہو جاتی ہے کوئی چیز آپ, تو اس کو تو کلیئر کر سکتے ہیں آپ, لیکن اگر اس میں نہیں ہوتی تو فردر آپ ٹیسٹنگ, آج کل بہت سارے ٹیسٹ ایسے ہیں جس میں انویزیو اسٹریٹجی نہیں بھی ہے, جس طرح سی ٹی اینجیوگرافی ہے, کارڈیک ایم آر ہے, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. نیوکلیئر ٹیسٹنگ بھی آ گئی جس میں آپ ہارٹ کو, اس کی چھپی بیماری کو اسیس کر سکتے ہیں اور وقت سے پہلے اس کو ڈیٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں اور ٹریٹ بھی کر سکتے ہیں. اب تو اے آئی کا بھی بڑا رول آ گیا اس میں, کہ سمپل سی ای سی جی کو اب جس طریقے سے ہم چیک کر سکتے ہیں کہ اچھا اس میں کیا چھپا ہوا ہے جو کہ ویزیبل نہیں ہے, ہارٹ کتنا ویک ہے, پرابیبلٹی کیا ہے ہارٹ اٹیک کی, از اٹ ٹرو؟ دیکھیں, اس کا استعمال تو ٹیکنالوجی میں ہو رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ یہی ہے کہ جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے کبھی بھی وہ ماسک نہیں کر سکتی ریئل انٹیلیجنس کو. تو یعنی مطلب جس طرح ای سی جی بھی ہے تو ہیلپ کر سکتی ہے, ہاں, انٹرپریٹیشن اس کے اوپر آ جاتی ہے, لیکن اس میں اگر کوئی آرٹیفیکٹس آ رہے ہیں تو وہ آرٹیفیکٹس کو بھی ڈفرینٹ طریقے سے پک کرے گی, جو کہ شاید ریئل انٹیلیجنس اس کو ایک سینیریو کے اندر دیکھ کے, یعنی مطلب اس کو ججمنٹ کا جو ہیومن اسپیکٹ ہے وہ ہمیشہ سپیریئر ہی رہتا ہے. اس کی ہیلپ لی جا سکتی ہے, ظاہر سی بات ہے, ایک ماڈرن ٹول ہے, اس میں لوگ ہیلپ لیتے بھی ہیں. جس طرح ای سی جی ہے تو آپ آج کل ای سی جی کریں تو اس میں پوری اس کی انٹرپریٹیشن ساتھ لکھی ہوئی آ جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ وہاں پہ اس کی یوٹیلیٹی زیادہ امپورٹنٹ ہے, جہاں پہ ای سی جی انٹرپریٹ کرنے والے لوگ موجود نہیں ہیں یا پراپر طریقے سے اس کی انیشیل اسسمنٹ, اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی سسپیکٹڈ چیز ہے اور ای سی جی کی انٹرپریٹیشن بھی ایسی آ رہی ہے, تو آپ اس کو ریفر کر سکتے ہیں یا اس کو انیشیل ٹریٹمنٹ دے سکتے ہیں. اس اسپیکٹ میں اس کے استعمال بالکل جینون ہے. آلرائٹ, ایسے کون سے سمٹمز اپیئر ہوں آپ میں, نو میٹر ایٹ واٹ ایج یو آر, کہ جس میں فوری طور پر آپ نے ڈاکٹر کے پاس جانا, نہیں ہاسپٹل جانا ہے, اس میں یہ نہیں کرنا آپ نے کہ او ہو گھبراہٹ ہو رہی تو پنکھا لگا دو, اے سی میں بٹھا دو, یا پانی پلا دو, یا یہ کر دو, یا لٹا دو, یا سلا دو. کیا سمٹمز ہیں جنہیں اگنور نہیں کرنا, اور وی شوڈ رش ٹو ہاسپٹل بیکاز اٹ کوڈ بی سم تھنگ جو کہ آپ کے ہارٹ سے لنک ہو سکتا ہے؟ جی, سب سے امپورٹنٹ آپ نے اسپیکٹ اس کا جو ہے نا ہائی لائٹ کیا, وہ یہ ہے کہ آپ کی اپنی رسپانسبلٹی جو ہے نا, آپ نے اس کو پہچاننا ہے کہ میں نے کب ایکٹ کرنا ہے, کہ مجھے کب پرابلم ایسا ہے کہ جب آپ کو, یعنی ہم تو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اینی چیسٹ پین وچ از مور دین 20 منٹس, اگر اس کے ساتھ اس کے ایسوسیٹڈ سمٹمز بھی ہیں, کوئی نازیا, سویٹنگ, وومٹنگ, اگر پین آپ کا بڑھتا جا رہا ہے, پھیلتا جا رہا ہے, یعنی بازو میں جا رہا ہے, منہ کے جبڑے میں جا رہا ہے, بیک میں جا رہا ہے, اور پین سیٹل نہیں ہو رہا, اور اب کوئی ایگزرشن کر رہے ہیں تو اس دوران پین بڑھتا جا رہا ہے اور کسی چیز سے ریلیف بھی نہیں ہو رہا, بیٹھنے سے ریلیف نہیں ہو رہا, یا کوئی آج میڈیکیشن بھی لیتے ہیں اس سے ریلیف نہیں ہو رہا, تو آپ کو فوری امیجیٹ جو میڈیکل فیسلٹی ہے وہاں تک جانا چاہیے. پلس صرف چیسٹ پین ہی نہیں ہے, یعنی انجائنا ایکویلنٹ سمٹمز ہم ان کو کہتے ہیں, کہ اگر آپ شارٹنس آف بریتھ آپ کو ہو رہی ہے آؤٹ آف پروپورشن, یعنی جو آپ کو بیٹھے بٹھائے سانس پھول رہا ہے, یا پھر آپ پہلے 20 اسٹیئرز ایک ہی سانس میں چڑھ جاتے تھے, ابھی آپ 5 اسٹیئر چلتے ہیں تو آپ کو سانس پھولنا شروع ہو جاتی ہے, جب آپ کو ریسنگ آف ہارٹ محسوس ہو جاتی ہے, یا مسنگ بیٹ فیل ہوتی ہے آپ کو, یا آپ کو ایسی یعنی ہارٹ بیٹ تیز ہوتی ہے جس کے ساتھ آپ کو سنکپل اٹیک ہوتا ہے, تو یہ الارمنگ سمٹمز ہو سکتے ہیں کارڈیک. اس میں آپ کو لازمی اپنی اس میں نہیں رہنا چاہیے کہ مجھے ہوا تھا اور خود بخود ٹھیک ہو گیا تھا. آپ نے لازمی جا کے اپنا ایک انیشیل چیک اپ ضرور کریں. انیشیل چیک اپ سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو فردر کسی ٹیسٹنگ کی ضرورت ہے یا فردر کارڈیک ایویلویشن کی ضرورت ہے. تو جب آپ اپنے آپ کی ہارٹ کو اسکریننگ کر کے کلیئر کر لیتے ہیں, مے بی شاید آپ کو پریونٹیو میئرز کے لیے کوئی میڈیکیشن بھی وقت سے پہلے شروع کریں, تو ہارٹ تو پریونٹیبل ڈیزیز ہے, کارڈیک رسک فیکٹر بھی پریونٹیبل ہیں, ڈیزیز بھی پریونٹیبل ہے, اور اس کی جتنی بھی ٹریٹمنٹ ہے وہ پروسپیکٹیو ٹریٹمنٹ امپورٹنٹ ہے. ریٹروسپیکٹیو یعنی جب ہارٹ اٹیک ہو گیا اس کے بعد جو ٹریٹمنٹ کریں گے
وہ تو 50% آپ کو بینیفٹ دے گی. صحیح. تو اگر ہارٹ کو کمپلیٹ بچانا ہے آپ نے تو نقصان ہونے سے پہلے اس کا علاج ہوگا, تو تب نقصان سے آپ بچیں گے. وہ ہم یہی کہتے ہیں نا کہ پریکاشن از بیٹر دین کیور, تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ نے پریونٹ کرنے کی طرف جانا ہے, سمٹمس کو اپنے نوٹ کرنا ہے اینڈ دین ڈاکٹر کے پاس آپ نے ضرور جانا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک تو آپ نے بتایا نوزیا ہے اور وہ, اچھا کچھ لوگوں کا بلڈ پریشر بھی ہائی رہنا شروع ہو جاتا ہے ٹائم ٹو ٹائم, کیا وہ بھی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ کوئی ہارٹ ایشو نہ ہو یا پھر اس سے بھی ہارٹ اٹیک کا رسک بڑھ جاتا ہے؟ یہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے, بلڈ پریشر کا لنک جو ہے نا ہارٹ اٹیک کے ساتھ ڈائریکٹلی پروپورشنل بھی ہے, یعنی 4 times اس کا رسک بڑھ جاتا ہے. جو پیشنٹ ایک عام بندہ ہے جس کا بلڈ پریشر نہیں ہے اور ایک بندہ ہے جس کا بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہے, اس کا ہارٹ اٹیک کا رسک 4 گنا اس سے زیادہ ہوگا جس کا بلڈ پریشر نہیں ہے اس سے. تو یعنی ہارٹ اٹیکس صرف بلڈ پریشر زیادہ ہونے کے ساتھ ملٹیپل اس کی باڈی کے اندر اور بھی, یعنی ایتھیروسکلیروٹک جو پروسیس ہے نا وہ فیول اپ ہو جاتا ہے, یعنی اس میں پروگریشن جلدی جانا شروع ہو جاتی ہے. اگر آپ کو آپ کا بلڈ پریشر زیادہ ہائی رہ رہا ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیں. اور لو کے لیے بھی یہی ہے یا صرف ہائی کے لیے؟ سچ لو بلڈ پریشر جو ہے ایک ٹرم یوز تو بہت کی جاتی ہے, لیکن میڈیکلی اسپیکنگ لو بلڈ پریشر اگر ہارٹ کا فنکشن, آپ کا پمپ فنکشن ٹھیک ہے اگر آپ کا, اور میں بھی شاید آپ کا جینیٹک ٹریٹ ایسا ہو, آپ کی ڈائٹری ہیبٹس ایسی ہوں یا پھر آپ کے انوائرمنٹل کنڈیشنز ایسی ہوں, اس میں بلڈ 90-60 بھی نارمل بلڈ پریشر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ آپ کی ڈیپینڈ کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب وقت بڑا مختصر ہے, آخر میں ایک جو بڑا امپورٹنٹ, کیونکہ ہم اس ٹاپک کو ڈسکس کریں تو بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ اگر کسی کو آپ کے ساتھ کسی شخص کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے, دل کی تکلیف ہو رہی ہے, تو مطلب اس نے فوراً کیا کیا سٹیپس لینے, کیا کرنا چاہیے ساتھ والے لوگوں کو, کیونکہ جس بندے کو ہارٹ اٹیک ہے وہ تو ظاہر ہے پین میں کچھ نہیں کر سکتا, کیا کرنا چاہیے؟ لوگ کہتے ہیں چلانا نہیں چاہیے کوئی ایک سٹیپ بھی, یا پانی پلانا شروع کر دیتے ہیں یا اپنی طرف سے بہت ساری, تو وہ کافی کیسز بگڑ بھی جاتے ہیں. تھوڑا کوئکلی اگر آپ بتا سکیں کہ کیا کیا جائے اس ٹائم. یعنی جب بھی آپ کو چیسٹ پین ہو گیا, آپ نے 20 منٹ سے زیادہ, یا آپ کو کوئی ایسی لگتا ہے کہ یہ کارڈیک اس کو سمٹمز آ رہے ہیں بندے کو, تو اس کو فوری جو بھی ایکٹیویٹی کر رہا ہے اس کو وہ سٹاپ کر دینی چاہیے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہ اس کو بٹھا دیں. آپ سب سے پہلے تو اگر آپ کے پاس اویلیبل چیوبل ڈسپرین ہے تو اس کو پانی کے ساتھ وہ کھلا سکتے ہیں آپ. پھر اگر NGCD ایک ٹیبلٹ ہوتی ہے, اگر چیسٹ پین اس کو ہو رہا ہے پرزسٹنٹ ہے, وہ ختم نہیں ہو رہا, تو NGCD ٹیبلٹ زبان کے نیچے رکھ سکتے ہیں, اور 15 منٹس میں ہر 5 منٹس کے بعد آپ ایک چیوبل اس کو سب لنگول آپ اس کو NGCD ٹیبلٹ پہ رکھوا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ پانی پلانے سے یا باقی چیزوں سے, منہ پہ چھٹے لوگ مارتے رہتے ہیں پانی, ان چیزوں سے تو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا. آپ اس کو بٹھا دیں اور امیجیٹلی آپ ایمرجنسی رسپانس سسٹم جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ریسورسز ہیں اس میں آپ اس کو ایکٹیویٹ کریں. یعنی آپ ایمبولینس کو کال کر سکتے ہیں, امیجیٹ میڈیکل فیسلٹی کا اگر کوئی بندہ آپ کے پاس میڈیکل ٹیکنالوجسٹ موجود ہے اس کو کال کر لیں, اور اس کو امیجیٹ فیسلٹی جو آپ کی میڈیکل ہیلتھ فیسلٹی ہے وہاں تک پہنچائیں تاکہ اس کو انیشیل ٹریٹمنٹ دی جا سکے. اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک کا انیشیل ACS پروٹوکول, یعنی کورنری آرٹری ڈیزیز کی جو بھی سمٹمز آ جائے, انیشیل کلاٹنگ کا جو سسٹم سٹارٹ ہوتا ہے, تو انیشیل جو ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے اس میں ہم ڈرگز بھی دیتے ہیں, انجیکٹیبل کچھ اینٹی کلاٹنگ کچھ انجیکشنز بھی دیتے ہیں. تو اس کا بینیفٹ جو ہے ود ان فرسٹ آور جو ہے نا, اس کو ہم گولڈن آور کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس گولڈن آور میں جتنے آپ کے ہارٹ مسلز کو آپ بچائیں گے وہ آپ کا فیوچر ہے. تو جو انیشیل آپ سٹیپس اٹھاتے ہیں وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتے ہیں, اور اس میں اگنور نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کو چانس بھی لگ رہا ہے کہ اس کو یعنی مطلب کنفرم نہیں بھی ہے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ لائکلی ہوڈ اس کا زیادہ ہے کہ یہ کارڈیک پیشنٹ ہو سکتا ہے, تو آپ اس کو وہ ساری انیشیل جو میئرز ہیں وہ آپ لازمی کریں اس کے لیے. اس کا کوئی نقصان نہیں ہے, اس کا نقصان نہیں ہے اس کا. ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ, بہت اچھے سے آپ نے ایکسپلین کر دیا. اور واقعی یہ موضوع آج بہت ڈسکس کرنا امپورٹنٹ تھا ہم سب کے لیے, بیکاز آئے دن ویڈیوز ایسی خبریں ہمارے سامنے ہوتی ہیں, تو ہم کتنا بچا سکتے ہیں اپنے ہارٹ کو, ہمیں بچانا چاہیے, سمٹمس کو کبھی اگنور نہیں کرنا چاہیے. ونس اگین تھینک یو ڈاکٹر صاحب. ناظرین ہم بڑھیں گے ایک بریک کی جانب, اسٹے ود اس. ویلکم بیک. چونکہ پچھلے سیگمنٹ کا جو اختتام ہے وہ شاعری کے حوالے سے ہوا تھا کہ شاعروں کو دل کے ساتھ نہ جوڑا گیا تھا, تو میں نے کہا ذرا اس پہ ہم سیگمنٹ چونکہ اگلا کرنے والے ہیں. ہم کامنٹ بھی حاضر رہیں گے. ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا تھا کہ شاعروں نے جو دل کے ساتھ کیا ہے نا, جو حشر بگاڑا, حالانکہ دل ہم بتا نہیں سکتے. ہاں چلیں اس پر رائے لے لیتے ہیں. ہمیں ایک شاعرہ نہیں جوائن کی ہے, وومن رائٹ ایکٹیوسٹ بھی ہیں, شاعرہ بھی ہیں,
بلوچستان سے ان کا تعلق ہے, بلوچستان سے متعلق بہت انہوں نے کام بھی کیا ہے, آر جے بھی ہیں, ونڈرفل وائس شی از ہیونگ, جس نے آج ان کو یہاں تک ماشاءاللہ پہنچایا بھی ہے. تو فائزہ شکیل سے آج آپ کی ملاقات کراتے ہیں, ہمیں جوائن کر چکے ہیں اسٹوڈیو. السلام علیکم جی, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ, آپ سنائیے. الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. تو میرا خیال ہے اسی پہ کامنٹ پہلے لیتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر صاحب کہہ گئے ہیں کہ شاعروں نے دلوں کے ساتھ کیا کیا؟ شاعروں نے تو دلوں کے ساتھ جو ہے بہت اچھا کیا ہے, بلکہ سوچ اور دل کے جتنے بھی ہمارے دھڑکن ہے اس میں اضافہ کیا ہے, بہتری کی ہے. دل کے امراض میں کنٹرول اگر میں کہوں تو بے جا نہیں ہوگا بالکل. اس میں شاعری کا ایک کمال ہے, کیونکہ ایک خوبصورت سوچ کی عکاسی کرتے ہیں اور اس کا اثر یقیناً دل پہ ہوتا ہے. اب اچھا حال کیا, برا حال نہیں کیا. برا حال کر نہیں سکتے, کیونکہ شاعری تو ایک عطا ہے نا آپ کی. اور ہمیشہ میں اس کو اس طرح سے بھی لنک کرتی ہوں کہ ہماری جو قرآنی آیات ہیں اگر آپ اس پہ غور کریں تو شاعری تو وہاں سے آئی ہے. شاعری جیسے سورہ رحمان ہے, الرحمن علم القرآن, تو ایک تاثر قائم کرتی ہے اور وہ دل کی دھڑکن جو ہے نا بہتر کرتی ہے, کنٹرول کرتی ہے میرے حساب سے. روحانی اثر آپ دیکھیں تو وہ بھی آ رہا ہے. تو شاعروں کو جو کمال حاصل ہے نا وہ کسی کو نہیں ہے اس وقت. وہ کسی کو نہیں ہے, ڈاکٹرز کا بھی نہیں ہے. آپ نے کب سے شاعری شروع کی, کتنا عرصہ ہو گیا, موضوعات آپ کے کیا ہوتے ہیں؟ موضوعات ایک خاتون ہونے کے ناطے تو بہت سافٹ کارنر ظاہر سی بات ہے آپ رکھتے ہیں. تو موضوعات جو ہے بیسکلی رومانی یا پھر ملک سے محبت سے وابستگی, اس کے ساتھ جو ہمارے سینسٹیو ایشوز آتے ہیں تو شاعری ڈائریکٹ وارد ہوتی ہے آپ پہ, اور اس کو خیالات کو آپ نے صرف قلم بند کرنا ہوتا ہے. تو شاعری جو ہے میری مختلف پراسپیکٹیوز میں آپ چیک کر سکتے ہیں. شاعری میں زیادہ آپ کی اپنی زندگی, اپنا ایکسپیرینس, اپنی آبزرویشن ہوتی ہے, یا کہ وہ جو ایک انوائرمنٹ, دو دیٹس آبزرویشن ایز ویل, بٹ وہ انوائرمنٹ کے جو فیکٹرز جیسے آپ نے خود کہا, پاکستان, سینسٹیو ایشوز اینڈ سم فالٹ لائنز ایز ویل, وہ زیادہ نظر آتے ہیں آپ کی شاعری میں؟ میری شاعری میں آپ کو یہ تمام رنگ ملیں گے. محب وطن ہونے کے ناطے وطن سے آپ کا جو ایک لگاؤ ہوتا ہے وہ بھی آپ, کیونکہ ادب سے جڑے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی پرائم ڈیوٹی یہی ہوتی ہے کہ اپنے جڑے ہوئے ماحول کی عکاسی انہوں نے کرنی ہوتی ہے. جس ماحول میں وہ رہ رہے ہوتے ہیں اسی کے وہ عکاس بنتے ہیں. فار دا لانگر ٹرم ان کا ورک جا رہا ہوتا ہے, اور ان کا امپیکٹ جو ہے وہ بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی طرح سے نا موٹیویٹ کریں لوگوں کو. تو شاعری جو ہے وہ آپ کے اس خیال کی عکاسی ہوتی ہے جو آپ کی حالیہ صورتحال, آپ کے ارد گرد کا ماحول ہوتا ہے. وطن, اس کے ساتھ ساتھ دل پہ جو ہوئی واردات وہ ساری باتیں آپ قلم بند کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے بہت زیادہ ٹف سچویشنز میں موٹیویشنز کا کام آپ دیکھیں نا. پھر یوں کرتے ہیں جی, وہ جو ٹوٹے ہوئے دل والے آج ہمیں سن رہے ہیں ان کے لیے کوئی شعر ہو جائے, ٹوٹے ہوئے دل والوں کے لیے یا اسلام آباد کے لیے؟ اسلام آباد کے ٹوٹے ہوئے دل والوں کے لیے. چلیں جی, دل پہ بات ہو رہی ہے تو دل سے ہی ریلیٹ کرتے ہوئے کچھ اشعار آپ سب کے نام. شہر دل میں تیرے اثر میں ہوں, شہر دل میں تیرے اثر میں ہوں, بے خبر رہ کے بھی خبر میں ہوں, بے خبر رہ کے بھی خبر میں ہوں. فیصلہ وہ سنا چکے کب کا, فیصلہ وہ سنا چکے کب کا, میں ابھی تک اگر مگر میں ہوں. اوئے ہوئے, آئینہ دیکھنا ہی چھوڑ دیا, آئینہ دیکھنا ہی چھوڑ دیا, جب سے میں آپ کی نظر میں ہوں. منزل عشق ٹھہر, منزل عشق ٹھہر, سانس تو لے, منزل عشق ٹھہر, سانس تو لے, میں ابھی تیری راہ گزر میں ہوں. آبلا پائی تو ہی بتلا دے, آبلا پائی تو ہی بتلا دے, میں مسلسل یہ کس سفر میں ہوں. زندگی فائزہ طویل ہے, زندگی فائزہ طویل ہے, میں مگن عرض مختصر میں ہوں. میں مگن عرض مختصر میں ہوں, شہر دل میں تیرے اثر میں ہوں, بے خبر رہ کے بھی خبر میں ہوں. زبردست, کیا بات ہے. اچھا, اور دیکھیں جو انداز بیان ہے نا وہ بڑا میٹر, ایکسپریشن, جہاں سانس کی بات آئی ہے وہاں سانس فیل بھی ہوا ہے.
بہت زبردست. اچھا آر جے بھی ہیں, ریڈیو کے ساتھ بھی آپ وابستہ ہیں, اس کے بارے میں بتائیے گا. تو وہاں بھی شاعری ہوتی ہے؟ شاعری ہوتی ہے یہ کیا؟ وہاں شاعری بھی ہوتی ہے کیونکہ سبجیکٹ میرا لا ہے. وہاں پہ میں مختلف اس حوالے سے ٹاپکس کو بھی ڈسکس کرتی ہوں. پبلک اویئرنس کے حوالے سے بہت زیادہ سیشن میرے گئے. شاعری کے بغیر یا احادیث کے بغیر میرا کوئی پروگرام نہیں گیا ہے, کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنی عوام کو بات سمجھانا چاہتے ہیں. کچھ کی سمجھ میں اس اینگل سے بات آئے گی شاعری کے حوالے سے, کچھ کی سمجھ میں بات جو ہے وہ احادیث کے حوالے سے آئے گی, اور قانون اور پیغامات ڈیلیور کرنا ہمارے فورمز کا جو بنیادی کام ہے, مثبت سوچ کی عکاسی, زیادہ سے زیادہ اس کو ہم لے جا سکیں. سوشل امپیکٹ, جسٹ ٹو کریٹ دا سوشل امپیکٹ, اور اس میں آواز کا تاثر. یہ جو سانس پہ میرا سانس رکا, اس کی وجہ یہی تھی کہ سواتی تاثر قائم کرنا تھا. ہائے کمال کمال. کوئٹہ میں آپ رہتی ہیں رائٹ؟ جی بالکل. وہاں پر ایک خاتون کے لیے آگے بڑھنا شاعری میں ایز این آر جے اپنی اس فیلڈ میں, وٹ ور دا چیلنجز جو آپ نے فیس کیے؟ لیکن چیلنجز تو ہر معاشرے میں آپ کو فیس کرنے پڑتے ہیں, ہر انوائرمنٹ میں آپ کے پاس ہوتے ہیں. ضروری نہیں کہ میرا تعلق کوئٹہ سے ہے تو صرف ان چیزوں کا سامنا مجھے کرنا پڑا. ان چیزوں کا سامنا ہماری تمام خواتین کو, تمام اینکر پرسنس کو, اور تمام سوشل انفلوئنسر ہونے کے ناطے سبھی کو فیس کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے آپ کا ویژن کا براڈ ہونا بہت ضروری ہے. ایجوکیشن میٹرز اے لاٹ. آپ جو ہے ایک ڈفرینس چاہ رہے ہیں ٹو کریٹ این امپیکٹ, ٹو میک اے ڈفرینس کے لیے آپ کو ڈفرینٹ ہونا بھی ضروری ہے. آپ کو آل دا ٹائم پریپیئرڈ ہونا پڑتا ہے, کچھ بھی انسرٹنٹی ہو سکتی ہے. تو ان کو فیس کرنے کے لیے ایجوکیشن میٹرز اے لاٹ فار ایوری فیلڈ. تو اس میں آپ جب آئیں گے, قدم رکھیں گے, آپ یہ نہیں سمجھیے کہ ہر جگہ آپ کو ویلکم کہا جائے گا. آپ کو نیگیٹو جو ہے کرٹیسائز بھی کیا جاتا ہے. تنقید جو ہے وہ برائے اصلاح بھی ہم نے دیکھی ہے, تنقید برائے تنقید بھی دیکھی ہے. اب یہ آپ کا پرسنلی موٹیو ہوتا ہے کہ جی آپ رک جائیں یا آپ آگے بڑھیں. تو یہ چیلنجز, ان سے میرا خیال ہے گھبرانا ہم جیسے لوگوں کا, آپ اور آپ جیسی بہت ساری خواتین جو کہ نہیں گھبراتی ہیں اور وہ آگے شاعر ویسے بھی میں نے دیکھا ہے گھبراتے نہیں ہیں. کیا کہتے ہیں؟ شاعر نہیں گھبراتے. شاعر نہیں گھبراتے. دیکھیں جنگ کی جب صورتحال ہوتی ہے تب شاعروں کی ضرورت پیش آتی ہے. یہ جو ہمارے گیت ہیں ان کا آغاز جو ہے شاعری, اب میڈم کی اگر میں بات کروں تو میڈم نور جہاں آپ جانتے ہیں کس قدر ان کا کام ہے اس حوالے سے. تو شاعری ہی تو بنیاد ہے, ادب ہی تو بنیاد ہے جو ہماری سوچ کو آگے, سوچ کے زاویوں کو منور کرتی ہے. جو ایک رستہ ہمیں بند دکھائی دیتا ہے وہ کھول دیا جاتا ہے وہاں سے, اور خوبصورت انداز سے اگر آپ بات کریں گے یقیناً وہ اثر رکھتی ہے. یقیناً وہ اثر رکھتی ہے. نوجوانوں کے لیے بالخصوص بھی کوئی شاعری کی؟ نوجوانوں کے لیے ہی تو شاعری ہے. کیا بات ہے. اور سارے نوجوان ہیں جناب یہاں. ہاں 3 4 5 6 7 آپ نہیں ہیں 8 اور 9. نہیں انگنت میرا ہوتا ہے, انگنت وہ سماعتیں اور وہ جو ہمارے ناظرین ہیں. میرا خیال ہے سبھی صاحب دل ہیں اور سبھی بہت اچھا سوچنے والے ہیں. اچھائی کو ہر جگہ میرا خیال ہے سرایا جاتا ہے, اور بالکل انہی کے لیے کوئی شاعری میرا خیال ہے آخر میں شاعری اور اس کے بعد پھر ہم مائنڈ کی طرف, لیکن ہم شاعری سے ہی اختتام کریں گے. بالکل. اس کے علاوہ جو آپ چاہیں, ایک شاعر میرا چونکہ غزل میں کمال کی طرف لے کے جا رہے ہیں, کلاسیکل ٹچ یا یوں کہہ لیں کہ ہم نے پڑھا زیادہ ہے تو وہ خود بخود طبیعت میں جھلک جاتا ہے. تو ایک عصر حاضر کے لحاظ سے, گھر کے آنگن کے سبھی نقشے پرانے ہو گئے, گھر کے آنگن کے سبھی نقشے پرانے ہو گئے, جتنے تھے باقی سبھی فتنے پرانے ہو گئے. ہم ابھی تک تھے جن کے نشے میں خوش فہم, ہم ابھی تک تھے جن کے نشے میں خوش فہم, یاد جب وہ آئے وہ لمحے پرانے ہو گئے. اب تلک تو یاد تھے واپسی کے سب رستے, اب تلک تو یاد تھے واپسی کے سب رستے, کل تجھے دیکھا تو سبھی رستے پرانے ہو گئے. اب صدائیں بھی لگائیں تو وہ پہچانے گا کیا, اب صدائیں بھی لگائیں تو وہ پہچانے گا کیا, پیار میں ڈوبے لہجے پرانے ہو گئے. تو پیار میں ڈوبے لہجے اور وہ جو گھر کی خوبصورتی ہے, کوشش کی گئی ہے کہ گھر کے وہ جو نقشے پرانے ہو گئے ان کی یاد کو تازہ رکھا جائے اور اسی رشتوں کو اسی طرح سے اہمیت کو محسوس کیا جائے. پیورٹی اینڈ دیٹ
आई मीन सिर्फ प्योरिटी भी नहीं बल्कि मुझे उसका एसेंस है वो बड़ा फील हुआ आपकी इस शायरी से। घर के सिर्फ आपने जब कहा ना घर के पुराने नक्शे, उसी से बंदा फ़ौरन से उस वक्त में चला जाता है और वो ताल्लुकात, वो लम्हे, वो इमोशंस, फीलिंग्स एंड एवरीथिंग वेरी प्योर आई मस्ट से दैट। दैट्स ग्रेट। ज़्यादा शायरी में वक्त लगाती हैं या ज़्यादा एज एन आरजे एंजॉय करती हैं काम को? मैं मुख्तलिफ़ कैफियत होती हैं। मैं आरजे बीइंग एन आर्टिस्ट, अगर आप वीक में एक प्रोग्राम नहीं करते हैं तो कुछ तशनगी रह जाती है। शायरी तो आप पे वो वारिद होती है ना, सही बात है, टाइम टू टाइम। वो तो आप कहीं बैठे हुए हैं, इवन किचन में आप काम कर रहे हैं, किसी वक्त भी हो जाती है, किसी भी वक्त आमद हो जाती है और उस मिसरे को फिर आपको ढालना कमाल ही होता है। लेकिन एज एन आरजे एंड एंकर पर्सन अगर आप अपने स्टेज से दूर हो जाते हैं तो वो कुछ तशनगी सी महसूस करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। कोई मैसेज जो आप देना चाहती हो आज हमारे नाजरीन को? यूर हियर फ्रॉम क्वेटा। अपने ख्वाबों के लिए नो compromise at all. Follow your dreams and achieve that. Great. Thank you Faiza Sahiba. Thank you very much for joining us today. नाज़रीन, इससे पहले कि आपसे लाफिज़ करें, 2-3 मैसेज क्विकली आपसे शेयर करता हूँ बिकॉज लोग कहेंगे मैसेज शेयर नहीं करते जो आते हैं। हाफसाबाद से बिलाल ने मैसेज किया है कि आपने सवाल पूछा कि कोई ऐसी चीज़ देखी जो साया वगैरह या जन्नात का नजर आना, तो मैंने तो अभी तक कोई एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन मेरे कज़न असद ने अपने घर में किसी चीज़ का साया खुद देखा था। ओके, तानिया गुजरावाला से वो कहती है, डिटेल्स बतानी है। हाँ, तानिया ने कहा जी आपी आपने क्या डराने वाला सेगमेंट रख दिया, मुझे इन चीज़ों से बहुत डर लगता है। मेरी बहन हॉरर ड्रामे और मूवीज़ देखती है और मुझे साथ ज़बरदस्ती बिठा लेती है, जिसकी वजह से मुझे सारी रात डरावने ख्वाब आते हैं, नींद मुतासिर होती है। मुझे खुद बहुत डर लगता है। ये इन लोगों ने शुरू किया था, ये कल्प्रिट हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं। आपने अनाउंस किया था बाद में। कामरान है बुरे वाला से, वो कहते हैं मुझे स्लीप पैरालिसिस का प्रॉब्लम है, मुझे इससे बहुत तकलीफ होती है और डर भी बहुत लगता है और आज तक मैं इसका हल नहीं जान सका क्यों। तो लेट्स हैव दिस टॉपिक, स्लीप पैरालिसिस। ये वाकई कुछ लोगों का बड़ा कंसर्न होता है इससे। कमिंग वीक में ज़रा टॉपिक रखते हैं। लेट्स डू दैट। एनीवेज जी, अपना फीडबैक आज के शो से मुतालिक जरूर दीजिएगा। दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।